नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना व अर्दिना वर्दा अन्ना आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब सेहत आफियत के साथ होंगे और इसी हालत में अल्लाह ताला आपको रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 14वां पारा शुरू होने वाला है और कल हम निस्फ कुरान मुकम्मल कर लेंगे अल्लाह ताला के इज़्न से इंशाअल्लाह ताला। कल सूरह यूसुफ ख़त्म हुई, उसके बाद हमने सूरह इब्राहीम और अंबिया के नामों पे जो सूरतें हम वो पढ़ रहे हैं। अंबिया का जिक्र बार बार आ रहा है, पेरिश्ड अजाब याफ्ता कौमों के बारे में बात हो रही है। आज भी हम सूरह अल हिज्र करेंगे, यानी कौम समूद, और उसके बाद फिर सूरह अन-नहल करेंगे। ये सूरतें जो है वो मक्की सूरतें हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको रूलिंग्स अहकामात नहीं मिलेंगे, बल्कि ईमान, तौहीद, आखरत, इस पे ज़्यादा बात होगी। लेकिन आज की सूरतों में नेमतों पे बात बहुत होगी, शुक्र पे बात होगी। तो इसलिए ये ना हो कि बाज़ लोग कहें ये सब तो हमें पहले से पता है, हम तो कितने दिन से इन अम्बिया के बारे में सुन रहे हैं, बार बार वही किस्से आ रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता है। शैतान अक्सर हमारे जहन में ये बात डाल देता है कि जब भी हम कोई बात किसी की सुनते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं और हम कहते हैं ये तो सब मुझे पहले से आता है, और हम उसे वहीं बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि ये बार बार रिपीट होंगे किस्से अम्बिया के, अजाब याफ्ता कौमों के। तो प्लीज अपने जहन में ये ना लाएं कि ये तो मुझे पहले से पता है, हाँ मुझे मालूम है, अब कितनी दफा मैं पढ़ूं। हर दफा सोचें कि अल्लाह ताला ने फिर से क्यों जिक्र किया, फिर इस सूरा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया, जबकि सूरा इब्राहिम नाजिल हो चुकी है। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आ रहा है, इतनी सारी नेमतें क्यों गिनवाई जा रही हैं। इसका असल मकसद अगर हम समझ लें तो ये मक्की सूरतें हमारे अखलाक को, हमारे अकीदा आखरत को और हमारे ईमान को बहुत मजबूत कर। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आयतें हों उसमें ये ना सोचें कि मैं बोर हो रही हूँ, बल्कि ये सोचें कि मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, इन निशानियों पे मुझे कैसे गौर करना चाहिए, मैं कैसे अल्लाह के नज़दीक आऊंगी इन आयतों को पढ़ के। जैसे कि कल हमने देखा कि एक तरफ याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से जुदा हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, लेकिन वो जुदाई जो थी, वो जो सेपरेशन थी, वो एक प्री प्लान अल्लाह ताला की तरफ से तदबीर थी। अल्लाह ने प्लानिंग करके, वरना तो शायद याकूब अलैहिस्सलाम कभी भी अपने बेटे को नहीं छोड़ते, लेकिन अल्लाह ने प्लानिंग की तो वो जुदाई हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सूरह इब्राहिम में हमने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कोई प्लानिंग नहीं की। अल्लाह ने उनसे खुद डायरेक्ट कहा कि तुम अपने बच्चे से जुदा हो जाओ, अपनी बीवी से जुदा हो जाओ, और वो उनको एक डेजर्ट में अकेला छोड़कर आ गए। तो इम्तिहान अंबिया के अगर देखें तो हमसे कहीं ज्यादा सख्त है। लेकिन उस सख्ती के बाद क्या हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई अल्लाह ने डाली थी, लेकिन बाद में अल्लाह ने उन्हें आपस में मिला दिया और उनके बेटे में, उनकी नस्लों में नबूवत रखी। बनी इसराइल की पूरी नस्ल चली याकूब अलैहिस्सलाम से। और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह के लिए खुद ये फैसला लिया था और छोड़ के आए थे बच्चे को, उनकी औलाद को भी अल्लाह ने क्या किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया। उनकी नस्ल में नबूवत कैसे रखी, उनकी नस्ल में वो नबी रखा जो आखिरी दौर तक, यानी जिसकी शरीयत क़यामत के दिन तक कायम रहेगी। आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। तो अल्लाह किसी की कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता। हमें ये देखना है कि हमारे पास अल्लाह की नेमतें क्या हैं और हमें उनका शुक्र कैसे अदा करना है। शुरू करते हैं सूरतुल हिज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिन मुबीन रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ये आयत हैं किताब और कुरान मुबीन की। किसी वक्त, कभी कभी, बाज औकात काफिर चाहेंगे काश कि वो मुसलमान होते। ये आयत पढ़ के हैरत होती है कि काफिर भी भला ही चाहेंगे, वो तो खुल के इनकार करने वाले थे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो चाहेंगे कि काश वो मुसलमान होते। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वो वक्त होगा जब गैब का पर्दा हट जाएगा, और वो वक्त, गैब का पर्दा कब हटेगा, हम सबका मौत आते, यानी फरिश्ते जब नजर आ जाएंगे और जन्नत और दोज़ख की खुशखबरियां वहीं से मिलना शुरू हो जाएंगी,
تو اسی وقت سے کافروں کو یہ تمنا ہو جائے گی کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر اسی طرح سے جب قبر سے نکلیں گے، حشر میں جب حساب کتاب ہوگا، اس وقت بھی یہی تمنا کریں گے، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا اور جنت جہنم میں ڈالے جائیں گے، تب بھی وہ یہی تمنا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی وہ تمنائیں جو آگے جا کے جو حسرتیں وہ کریں گے، وہ قرآن میں ہمیں ابھی سے بتا دی کہ دیکھو تم اس دن جا کے حسرت مت کرنا، ابھی پوری کر لو وہ بات۔ تو وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پیئیں مزے کریں اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ جھوٹی امیدیں کون سی تھیں ان کی؟ کہ آخرت ہوگی نہیں، مرنے کے بعد اٹھیں گے ہی نہیں۔ ہمارے لیے جھوٹی امیدیں کیا ہیں؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے آخرت میں، ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی، ابھی تو یہ نشانیاں ہی نہیں پوری ہوئی، اور ابھی تو پہلے میں دنیا کی فکر کروں بعد میں آخرت کا سوچوں گی۔ تو یہ ہیں جھوٹی امیدیں جو شیطان دلاتا ہے۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے میعاد مقرر کی تھی، یعنی ایک انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اور ایک پوری پوری قوموں کے بھی جانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے۔ کس کو کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس شخص کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے؟ 40 سال سے تو یہ ہمارے درمیان نارمل باتیں کرتا تھا، اب یہ عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا فرشتے تو ہم صرف عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں، حق کے ساتھ، اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ فرشتے کب آتے تھے؟ جب عذاب اترتا تھا، جبریل نے آ کے قوم لوط کی بستی کو جب تباہ کیا تو فرشتے کب آئے؟ یعنی جب عذاب آ جاتا تھا۔ اور وہ ہر وقت نبی سے کہتے تھے کہ پہلے فرشتہ لا کے تو دکھائیں جو آپ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا قرآن کا، ورنہ آج یہود اور نصارہ کی طرح جب ہم ان کے فالوورز بن گئے، جو جو کام انہوں نے کیے ہم مسلمانوں نے بھی وہی کیے، تو پھر جیسے انہوں نے اپنی کتابیں بدلی، آج ہمارا قرآن بھی بدل گیا ہوتا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ریفارم قرآن اور نئے نئے قرآن بنانے کی کوشش کی، ٹرانسلیشن اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو نہیں بدل سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا۔ اور جب اللہ حفاظت کا ذمہ لے لے تو آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال سے کتنے لوگوں نے ریسرچ کی کہ ایک لفظ کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں چینج آئی ہے، لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کتابوں میں محفوظ نہیں ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ اور قرآن کتاب کی شکل میں کس طرح سے آیا تھا، یہ بھی بہت بہت ہی دل کو لگنے والی سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قرآن کی حفاظت کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی اترتی تھی، آپ صحابہ کو بلاتے تھے، سناتے تھے، بعض صحابہ ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، بعض پتوں پہ، بعض چمڑے پہ، لیدر پہ۔ زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے ان کو بلا کے لکھواتے تھے، لیکن کوئی بک کی فارم میں، ٹیبلٹ کی فارم میں نہیں تھا قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں اسلام آگے بڑھ رہا ہے، قرآن جو ہے وہ دوسرے قبیلوں میں جا رہا ہے، عرب سے باہر جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ قرآن ختم ہو جائے۔ یمامہ کی جنگ ہوئی مسلمہ بن کذاب کی، اس میں اتنے سارے حافظ قرآن شہید ہوئے کہ اس وقت پھر فکر لاحق ہوئی کہ اگر جتنے لوگوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قرآن کہاں جائے گا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان سے کہا، اور حضرت ابوبکر صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نبی نے ایسا نہیں کیا تھا تو میں خود سے ایسا کیسے کروں۔ لیکن نبی نے کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت جب قرآن اترتا تھا تو لوگوں کے ذہن میں بس یہ ہوتا تھا کہ ہم کو اس قرآن کو، یہ سورت اتری ہے وہ اسے یاد کر لیتے تھے اور فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے پریکٹس کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ قرآن کبھی ہم بھولیں گے یا کبھی یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب ایسی سچویشن بنی تو پھر اس کو بنانا پڑا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے پوری کمیٹی بنائی، سارے لوگوں سے کہا جس جس کے گھر میں لکھی ہوئی فارم میں قرآن موجود ہے وہ لے کر آ جائیں۔ سب لوگ لے کر آ گئے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی 2 آیتیں تھیں جو صرف ایک ہی صحابی کے گھر سے نکلی، سارا قرآن جمع ہو گیا تھا۔ ایک ایک کے گھر سے منگوایا، پھر اس کے بعد اس کو لکھوایا اور ایک پراپر کتاب کی شکل میں اس کو جمع کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ نے یہ خیال دل میں ڈالا۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں وہ کاپیز بنائی گئیں، دوسرے ملکوں کو وہ کاپیز بنا کے بھیجی گئیں۔
آج اس وقت سپوز پوری دنیا کی الیکٹریسٹی چلی جائے، سارے دنیا کے کمپیوٹرز ختم ہو جائیں، پرنٹنگ پریس بند ہو جائیں، ٹیبلٹس، کمپیوٹر، سب کچھ ختم ہو جائے، تو کیا قرآن ختم ہوگا؟ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر نسل میں لوگ چاہے کتنے قرآن سے دور ہوں، لیکن ایک جماعت ایسی ضرور آتی ہے جو قرآن کو اتنی ہی اسپیڈ سے حفظ کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات کہی کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لے لیا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے بھی پہلے گروہوں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ تھے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے۔ ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے لگے تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہو گیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، برج ٹاور کو کہتے ہیں۔ یہاں آسمان میں کون سے ٹاور ہیں؟ کیونکہ آگے کہا اور انہیں ناظرین کے لیے زینت دی، تو پھر مفسرین نے کہا کہ برج سے مراد کیا ہے؟ ستارے۔ برج ہوتا ہے جو چیز پرومیننٹ ہو جائے، ستارے دور سے پرومیننٹ ہوتے ہیں، ٹاور دور سے آپ برج خلیفہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تبرج بھی اسی سے ہے، یعنی پرومیننٹ ہو جانا، جب ہم میک اپ کر کے اپنے آپ کو پرومیننٹ کر لیتے ہیں۔ تو برج دور سے نظر آنے والی چیز، تو وہ کیا ہے یہاں پہ؟ ستارے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی آفاقی، اپنی کائناتی نشانیاں یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس کلام کی حفاظت کی، سب سے بیسٹ فرشتے جبریل کے ذریعے اس کو بھیجا، سب سے بیسٹ فرشتوں نے لوح محفوظ سے جا کے اس کو کاپی کیا قرآن کو، اور اب بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس جگہ کو ہی محفوظ کر دیا، آسمان کو ہی محفوظ کر دیا۔ کیسے محفوظ کر دیا؟ کہ ایک زمانہ تھا کہ شیطان جو ہوتے تھے وہ اوپر آسمانوں میں جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی، حدیث سے یہ بات مسند احمد کی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اپنے پر پھڑ پڑاتے ہیں، تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو شیاطین اپنے کان لگا لیتے ہیں کہ ضرور کوئی حکم آیا۔ پھر جو اوپر کے آسمان کے فرشتے ہیں، نیچے کے آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ حکم بتاؤ، تو جب وہ بتاتے ہیں تو یہ جو شیطان ہوتے ہیں آسمانوں میں، یہ اپنے کان لگا کے ان کی باتیں سنتے ہیں، پھر وہ باتیں سن کے وہ نیچے عاملوں، کاہنوں، فارچون ٹیلرز کے پاس جا کے انہیں بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے شیطانوں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ فارچون ٹیلرز وہ اس میں مزید 10 جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ کیا پہنچا ہوا عامل ہے، اس نے تو بالکل سچ بات بتائی، واقعی میرے ساتھ وہی ہوا جو اس نے کہا تھا۔ تو اس طرح یہ پورا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو شیطانوں کو اوپر جانے سے اور باتیں سننے سے روک دیا تھا، اور جب بھی وہ یہ کوشش کرتے تھے تو ان کے پیچھے فرشتے کیا کرتے تھے؟ آگ کا شعلہ چھوڑ دیتے تھے جو ان شیطانوں کو پکڑ کے جلا کے ختم کر دیتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی کہ ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، آسمان کو، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا ہوا شہاب کیا کرتا ہے؟ شہاب مبین، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم اپنی اردو لینگویج میں اسے کہتے ہیں شہاب ثاقب، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا شوٹنگ سٹار، یا پھر اگر سائنٹیفک وے میں بات کریں تو میٹیورائٹس جو ہوتے ہیں جو گرتے ہیں آسمانوں پہ سے آگے زمین پہ، آگ لگ جاتی۔ ایک جو 19 سینچری میں گرا تھا اس نے آ کے زمین پہ پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ آگ لگا دی، ٹکڑے گرے تھے صرف اس کے آگے۔ تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ شیطانوں کے پیچھے مارنے والے وہ شہاب ہوتے ہیں، کیونکہ سٹار جب بنتا ہے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اس میں بہت آگ ہوتی ہے، تو یہی آگ شیطانوں کو کیا کرتی ہے؟ جلانے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ ستارے، یہ شہاب ان کے پیچھے لگائے جاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ گاڑ دیے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب زمین بنائی تھی اللہ نے، حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے اور سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین ہل رہی تھی، اگر زمین ایسے ہی ہلتی رہتی تو آج ہم بھی ہل رہے ہوتے۔ آپ اور میں بیٹھ کے اس طرح سکون سے نہ لکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا کے گاڑ دیے، یعنی جتنا حصہ پہاڑ کا اوپر ہمیں نظر آتا ہے اتنا ہی حصہ ان کا نیچے زمین میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش رکھ دی اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم ہو۔ یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیٹل کیا،
یہ سب چیزیں ہمیں مارس پہ کیوں نہیں دکھتی، وینس پہ کیوں نہیں دکھتی، نیپچون پہ کیوں نہیں دکھتی؟ کتنے پلانٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں، صرف زمین پہ ہی کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہیں بھیجنا تھا، انسانوں کو یہیں بسانا تھا، تو اللہ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ ہمیں سیٹل کرنے کو کیا، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز معلوم مقدار میں اتارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے، ایک اندازہ ہے، بقدر معلوم کہ کتنی بارش ہونی چاہیے۔ ذرا سی بارش اس سے زیادہ ہوتی ہے، فلڈ آ جاتا ہے، ذرا سی بارش اس سے کم ہوتی ہے، ڈراؤٹ آ جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ اور ہم نے بوجھل بار آور ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو۔ پانی کا ذخیرہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا سسٹم ہے۔ بارش کے ذریعے آسمانوں سے پانی برستا ہے، پھر جو برف جمتی ہے پہاڑوں پہ، جب گرمی آتی ہے تو وہ میلٹ ہوتی ہے، پھر وہ پانی میلٹ ہو کے ریورس کی فارم میں ہمارے پاس آتا ہے، سٹور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے نہیں، ہم تو ڈیم نہیں بنانے کے لایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اسٹوریج سسٹم کتنا زبردست ہے۔ اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم میں سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکیم والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ دیکھیں تین طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک آیات، نشانیاں کون سی ہیں جو کائنات میں ہیں، جن پہ ابھی ہم نے بات کی، زمین، آسمان، پلانٹ، بارش۔ اور دوسری نشانیاں کون سی ہیں؟ قرآنی آیات۔ اور تیسری نشانیاں کون سی ہیں؟ ہم خود، ہمارے انسان کے اندر کی جو پوری انیٹمی ہے، یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بتایا کہ ہم نے انسان کو صلصال من حمأ مسنون سے پیدا کیا۔ بہت ساری سٹیجز ہیں انسان کی، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا مٹی سے پیدا کیا، تو جو نارمل مٹی جس سے انہیں بنایا، جو کہ ڈرائی سی ہوتی ہے، وہ تراب کہلاتی، تو اللہ نے تراب سے بنایا۔ پھر اس کے بعد اس کو گیلا کیا، تو جو گیلی مٹی ہوتی ہے، چپکنے لگتی ہے، اس کو تین کہتے ہیں، تو سے تین۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، اس مٹی کو جب وہ سڑ گئی، اس میں بدبو آنے لگی، کیچڑ کی طرح ہو گئی، تو وہ کہلاتی ہے حمأ مسنون۔ حمأ مسنون سے بنا ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ میں اس بدبودار کیچڑ سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کروں۔ پھر جب وہ بدبودار مٹی پک گئی، اس کو ہیٹ دی گئی، حرارت دی گئی، تو وہ کیا بن گئی؟ صلصال، بجتی ہوئی، کہ اس پہ ٹک انگلی ماریں تو بجنے کی آواز ہے۔ تو یہ تھی سٹیجز آدم علیہ السلام کو بنانے کی، اور پھر اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ اور اس سے پہلے، یعنی انسان سے پہلے، جن کو ہم نے آتش سوزاں سے تخلیق کیا، یعنی آگ سے بنایا۔ کیسی آگ؟ من نار السموم۔ سموم جو ہوتی ہے وہ بہت ڈرائی والی، تیز ہیٹ والی ہوا ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس سے پیدا کیے گئے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔ روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی۔ بہت سے لوگ اس کا مطلب نعوذ باللہ بعض فرقوں نے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر گئے، انسان سالوینٹ بن گیا، ایک سلوشن بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے اس کے اندر ڈیزالو ہو گئی۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح کے ذریعے ایکٹیو کیا۔ ورنہ ڈھانچہ اسکیلیٹن میں مٹی کا تھا، لیکن اس نے سوچا کیسے، اس نے بولا کیسے، وہ چلا کیسے، کھایا کیسے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، اس کا سرکولیٹری سسٹم، اس کا ایکسکریٹری سسٹم، اس کا نروس سسٹم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ سب چیزیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ جسم ختم ہوتا ہے، روح نہیں ختم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی۔ روح کا ورڈ قرآن میں یہ اس لیے بھی آتا ہے کہ انہیں اللہ نے تخلیق میں روح کا عنصر ایلیمنٹ شامل کیا۔ فرشتے کے لیے بھی روح کا ورڈ آتا ہے، روح القدس جبریل کو کہا جاتا ہے، وحی کے لیے بھی روح کا ورڈ قرآن میں آیا ہے۔ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ نہ مانا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیوں انکار کیا؟ لیکن پھر بھی اللہ نے اس سے سوال کیا تاکہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے کہ دیکھو اللہ مجھ سے خود پوچھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا؟ ریگریٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کی۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کہ میں ایک بشر کو، انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تھا اس کا تکبر جس نے اس کو حاسد بنا دیا۔ قال فخرج منها فإنك رجیم۔
اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے، رجیم ہے، یعنی رحمت سے دور ہے، اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہے۔ ایک سجدے کے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھ پہ قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں ڈر جاتے اس بات کو، اس آیت کو پڑھ کے، کہ کبھی کبھی کتنے سجدے ہیں جن سے ہم بھی کھلے کھلے انکار کر دیتے ہیں۔ بازار میں ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ نیند آ رہی ہے، الارم بند کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں اٹھ کے قضا پڑھ لیں گے۔ کتنے سجدوں سے ہم نے بھی تو انکار کیا ہے۔ اگر قیامت کے دن تک ہم پہ لعنت اللہ ڈال دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا میرے رب مجھے اس یوم تک، اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، چیلنج ایکسیپٹڈ، جا جو جا کے کر لینا۔ لیکن اللہ نے اسے کس چیز کی پاور دی؟ کہ وہ جا کے وسوسے ڈالے، وسپرنگ کرے، برے برے خیال دل میں لائے، بری بری چیزوں کو خوبصورت بنا بنا کے سامنے گلٹر کی طرح چمکا چمکا کے دکھائے۔ یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہم سے گناہ کرے۔ یہ چیز ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنی چوائس سے کرتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے اے اللہ تو نے ہی تو میرے پیچھے شیطان کو لگایا تھا، اب اگر وہ مجھ سے برا کراتا رہا تو میرا کیا قصور ہے؟ اب کوئی کہے میرے پیچھے میزائل لگا ہوا تھا تو میں کیسے بچ سکتی تھی، ڈرون لگا ہوا تھا میرے پیچھے پیچھے ہر جگہ جا رہا تھا، میں کیسے بچ سکتی؟ تو شیطان بھی تو ہمارے پیچھے پیچھے ایسے ہی چلتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمر جہاں سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے اس شیطان کے چیلنج پہ کہا تھا میرے چنے ہوئے بندوں کو تو کبھی نہیں بہکا سکے، تو ہم کیوں نہیں ان چنے ہوئے خالص بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے؟ تو اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی گئی مقرر وقت کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ کو خوشنما بنا دوں گا اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یعنی اس نے اپنی غلطی نہیں مانی، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے مس گائیڈ کیا، اب میں تیرے بندوں کو مس گائیڈ کروں، تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے۔ اس نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی کہ بہت سے بندے تیرے ایسے آئیں گے جن کے اوپر میرا بھی زور نہیں چل سکے۔ اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیرا اتباع کریں گے۔ اتباع اور اطاعت کا فرق یاد رکھیں۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ میری فرما برداری کرو اور آپ اس کے کہنے پر فرما برداری کریں۔ لیکن اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کہی نہیں جائے لیکن اس کے باوجود انسان اس کام کو کرے، خوشی خوشی اور ایز اٹ از، فٹ سٹیپس فالو کرتا چلا جائے ایز اٹ از، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اگر ہم شیطان کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں، شیطان کیا چاہ رہا ہے؟ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ ہم اپنے پورے دن میں اپنی دنیا کے اتنے کام بڑھا لیتے ہیں، اتنی مصروفیات میں بزی ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا، سننے کا، بیٹھنے کا، اتنی زندگی مصروف ہے، ٹائم ہی نہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے شیطان کو ایز اٹ از فالو کر لیا، اب ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کا سارا ٹائم وہ لے لے، اتنی جگہوں پہ آپ کو انوالو کر دے، اتنی ملٹی ٹاسکنگ آپ کی لائف کر دے کہ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ یہ ہے شیطان کو فالو کرنا۔ اپنے اپنے روٹین چیک کریں۔ دنیا کا کوئی بھی کام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا کہ جس کی خاطر ہم یہ کہیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اے اللہ اس لیے میں نے کورس نہیں کیا تھا، اے اللہ میں اس لیے تیری نماز اچھی طرح نہیں پڑھتی تھی۔ ایسا کوئی عذر ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ دنیا کے سارے کام ہمیں کرنے، لیکن ٹائم کو مینج کر کے کرنا، شیطان کو فالو نہیں کرنا۔ اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اور وہ جہنم کیا ہے؟ اب آگے اس کا بیان آتا ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک مقسوم ہے، جزء مقسوم، تقسیم شدہ حصہ۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے ذہن میں اس کو ایسے امیجن کر سکتے ہیں کہ جس طرح جنت کے درجے ہیں نا، فلورز ہیں، ایسے جہنم میں بھی درجے ہیں۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اسفل سافلین کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ منافق سب سے نیچے والے درجے میں جائیں گے، تو نیچے والے درجے میں جانے کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی دروازہ تو ہوگا نا۔ تو اس لیے جہنم کے 7 دروازوں سے انہوں نے یہ مراد لی کہ 7 طبقات ہیں، 7 درجے ہیں۔ جیسے ہم ایک دروازہ کھولیں، لفٹ کا بٹن دبائیں، وہ لفٹ ہمیں نیچے کے 7 فلورز پہ لے کے چلی جائے، تو ہر فلور پہ کیا ہوگا؟ ہر گناہگار کی انٹری۔ منافق سب سے نیچے والے فلور پہ جا کے لفٹ رکے گی،
کافروں کا الگ ایک فلور ہوگا، ان کا دروازہ وہاں کھلے گا، یہودیوں کا الگ کھلے گا، نصارہ کا الگ کھلے گا، مجوسیوں کا الگ کھلے گا، گناہ گار مسلمانوں کا الگ کھلے گا۔ تو یہ ہیں وہ 7 دروازے، لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسے روزے دار ایک سے داخل ہوں گے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے بامن داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بات آتی ہے کہ جنت میں انٹری بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، یعنی ان کے دلوں میں غل پھر بھی ہوگا تو پھر وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پل صراط پہ فیصلہ ہوگا، جب انسان کا حساب کتاب ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ پل صراط پہ چلے گا، تو اس پل صراط کے نیچے، پل صراط کیا ہے؟ ایک برج ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جو اس برج کو کراس نہیں کرے گا وہ اس پہ سے گر جائے گا۔ انبیاء، مقرب لوگ اس کو تیزی سے کراس کریں گے، اور باقی کے لوگ جو ہیں اپنی اپنی سپیڈ سے، اپنے اعمال کی لحاظ سے ان کے پاس اتنی ہی لائٹ ہوگی، کیونکہ وہ قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہوگا، جتنی جس کے پاس لائٹ ہوگی اس حساب سے وہ پل صراط کو کراس کرے گا۔ جہنم سے چلو بچ گئے، پل صراط کراس ہو گیا، اب پیچھے جہنم رہ چکی ہے، سامنے جنت نظر آ رہی ہے اور انٹری ہونے والی ہے، دے آر اباؤٹ ٹو انٹر، اور خاص اس وقت انہیں روک دیا جائے گا۔ پھر ایک اور برج آ جائے گا، اس کا نام ہے قنطرہ۔ قنطرہ کے برج پہ کیا ہوگا کہ جن کے دلوں میں غل ہوگی اس کو صاف کر کے دھویا جائے گا، کیونکہ جیسے ابھی جہنم میں انٹری ہوئی تھی نا ہر درجے پہ، ایسے ہی جنت میں بھی ہر درجے پہ انٹری ہوگی۔ یہ نہیں کہ تم سب پل صراط سے بچ گئے، سارے کے سارے جاؤ ٹاپ فلور پہ جا کے رہنے لگو، نہیں، وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کے اعمال تھے، کس کے حق مارے تھے، نیک کام کرنے کے باوجود کسی کے حق اگر مارے تھے، تو یہ والے جو فیصلے، چھوٹے موٹے حقوق رہ گئے ہوں گے، بچ گئے ہوں گے، وہ قنطرہ کے برج پہ پورے کرائے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرے دل میں وہ جو ایک غل آیا تھا، طلحہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، ایک کمیٹی بنائی تھی حضرت عمر نے 6 لوگوں کی خلافت دینے کے لیے، تو اس وقت ان کے دل میں کچھ غل آ گیا تھا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس غل کو وہاں پہ دھو دیا جائے۔ یعنی انسان ہے نا، آ گیا ایک خیال آ گیا، اور وہ صرف اپنے اس خیال پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے اس برج پہ روک کے یہ دھو دیا جائے گا، لیکن اصل میں کیا ہوگا کہ اگر کسی نے نیکیاں بھی کی ہیں اور ساتھ میں گناہ ایسے کیے ہیں کہ جیسے کسی کا حق مار لیا تھا، اور بعد میں کیا کیا، توبہ تو کر لی تھی لیکن دنیا میں اس انسان کو کمپنسیٹ نہیں کیا تھا، تو اب اس کا فیصلہ یہاں روک کے کرایا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ جنت میں تم جاؤ اور وہ فلاں جگہ پہ تمہیں وہ شخص مل جائے اور پھر تمہیں وہ کہے کہ ارے تم نے تو میرا حق مارا تھا، تم بھی یہاں جنت میں، تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو پھر لگے گا کہ اللہ نے تو شاید ناانصافی کی۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، تو سارے حقوق کے معاملے وہیں سیٹل کرائے جائیں گے۔ سوچیں کتنا ڈر لگے گا اگر وہاں سے واپس لوٹا دیا تو، اگر حقوق سیٹل نہیں ہو پائے تو، کتنی خوفناک سچویشن ہے کہ جنت کی انٹری کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب وہ دھو دیے جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ یعنی محبت کے ساتھ، اخوان۔ جب کوئی حقوق کی سیٹلمنٹ ختم ہو جائے گی، سارا کمپنسیشن ہوگا، تو سب بھائی بھائی بن جائیں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر سنا دیجیے کہ یقیناً میں غفور الرحیم ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجیے، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، یہ واقعہ آپ نے کل بھی سورہ ابراہیم میں پڑھا، اب پھر سے آ رہا ہے۔ کیوں پھر سے آ رہا ہے؟ غور کریں، ابھی کل ہی تو پڑھا تھا، ابھی تو وہ سورہ گزری، اس لیے کہ یہاں پر ابھی بات ہوئی کہ دلوں میں غل نہیں رکھنا، دلوں میں پھر غل نہیں رکھنا تو کیا رکھنا ہے؟ خیر خواہی رکھنی ہے۔ اور یہ واقعہ یہاں بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسی خیر خواہی تھی کہ اپنی اولاد کی جو خبر اتنے سالوں کے بعد ملی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، اس کی خوشی بھول کے ان کو کس کی فکر تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم پہ کہیں عذاب نہ آ جائے، یہ تھی ان کے دل کی خیر خواہی ہر ایک کے لیے، وہاں غل کہاں آ سکتا تھا۔ تو اب پھر سے یہ واقعہ آتا ہے، وہ بولے ڈرو مت، یعنی فرشتے آئے، وہ ڈر گئے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتوں نے کہا ڈرو مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پہ بڑھاپا آ چکا ہے، 100 ایئرس کے تھے اس وقت، چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو، یعنی یہ خوشخبری کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ بولے
ہم نے تجھے حق امر واقعی کی بشارت دی، چنانچہ تو نا امید مت ہو، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، تو تم ڈس اپوائنٹ نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مایوسی کیا ہے، کفر ہے۔ اگر مایوس دل کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریں تو یاد رکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ مایوس دل کی پکار پہ اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتا، دعا نہیں قبول کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے آل لوط کی، یعنی لوط کی فیملی چھوڑ کے باقی سب کو ہم برباد کر دیں گے۔ بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے مقرر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے یہاں پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ اب پھر سے لوط علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کے لیے آیا تھا کہ ان کا دل گھٹتا تھا، تنگ ہوتا تھا کہ یہ کیسی میری قوم ہے جو ہر مرد کے ساتھ بدفعلی کو تیار ہوتی ہے، اور جب فرشتے خوبصورت نوجوان بن کے آئے تو پھر ان کا دل گھٹا کہ اب پھر یہ لوگ بدفعلی کے لیے میرے گھر میں آ جائیں گے۔ وہ اپنی قوم کے لیے جلتے تھے، کڑتے تھے، خیر خواہ تھے۔ تو یہ واقعہ پھر سے آ رہا ہے یہاں پہ۔ کہا جاتا ہے کہ 4 بستیاں تھیں صدوم میں، 4 لاکھ کی پاپولیشن تھی، اور 4 لاکھ میں سے سارے کے سارے مرد جو تھے وہ یہ ہومو سیکسولیٹی میں انوالو تھے۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق یقینی چیز لائے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو کچھ رات رہ، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل، اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا۔ اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر صدوم والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کر۔ وہی ہوا کہ بیوی نے خبر کر دی، پوری بستی کے لوگ تھے وہ خوب خوش ہو گئے کہ ارے بڑے خوبصورت سے 2 جو لڑکے ہیں وہ لوط علیہ السلام کے گھر آئے، وہ بھاگے بھاگے آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری گیسٹ ہیں، مجھے رسوا مت کرو ان کے سامنے، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ اور وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں؟ یعنی بجائے یہ کہ ان کی بات مانتے ان سے کہنے ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ سب مت کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی میں بھٹک رہے تھے۔ کون کھا رہا ہے یہ قسم؟ اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی ایسے وہ بھٹک گئے تھے، اتنی بری طرح اس کام میں انوالو ہو گئے تھے کہ انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کتنا ڈسگسٹنگ کام کر رہے ہیں۔ گھن نہیں آتی تھی انہیں اس کام سے، شرم نہیں آتی تھی، حیا نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبر کے ساتھ پاورفل انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، اور ڈٹ کے کہتے تھے کہ اس میں کیا غلط بات ہے۔ جیسے آج گیز میرجز الاؤ کر دی گئی، لیگل کر دی گئی، تو کیسے کر دی گئی؟ حالانکہ ہر مذہب ہر کتاب میں یہ چیز ممنوع ہے، لیکن اس کے باوجود جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر دلوں پہ غلاف پڑ جاتے ہیں، دین سے بہت دور ہو جاتا ہے اور شیطان کو ایز اٹ از فالو کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے اور اس پہ اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام صرف ایلیٹ کلاس کے اندر نہیں رہا ہے، اب ہمارے ملکوں کی لوور کلاس تک اس کام میں انوالو ہو چکی ہے، کیونکہ فرسٹریٹڈ سوسائٹی ہے، ہر طرف فرسٹریشن ہے، حجاب ہے نہیں، شرمندگی ہے نہیں، پردہ ہے نہیں، حیا ہے نہیں، مرد بیویوں سے اپنی خواہش پوری کر کے سیٹسفائی نہیں ہوتے، بیوی مردوں سے کر کے سیٹسفائی نہیں ہوتی، کیونکہ سامنے میڈیا پہ اتنا کچھ دیکھنے کو ہے کہ کسی بیوی کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا۔ ہر مووی کو دیکھ کے اس کے دل میں خیال آتا ہے میرا شوہر مجھے ایسے کیوں نہیں آئی لو یو کہتا، ویلنٹائن ڈے پہ مجھے ایسا گفٹ کیوں نہیں ملتا جو فلاں فلم کے اندر ہوتا، جو فلاں مووی میں دکھاتے ہیں۔ ہسبینڈز کہتے ہیں میری بیوی کی ڈریسنگ وہ کیوں نہیں ہے جو اس فلم میں ہیروئن کی ڈریسنگ ہے، پھر انہیں اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ تو ایک فرسٹریٹڈ سوسائٹی میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسی چیزیں، زہریلی چیزیں، پوائزنس پورے زہر کو پھیلا دیتی ہیں سوسائٹی میں۔ فرسٹریشن کا شکار ہو کے لوگ پھر ہوموسیکچویلٹی میں انوالو ہوتے ہیں اور پھر ان پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگار نے آ پکڑا، ایک چیخ نے، پھر ہم نے وہ بستی الٹ کر اوپر نیچے کر دی اور ان پر کنگھر کے پتھر برسائے، بے شک اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ہمارے لیے نشانیاں، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی آج بھی
اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جارڈن کے قریب کا یہ علاقہ آتا ہے، یعنی کہ وہ آثار آج بھی موجود ہیں، ہمارے لیے وہ نشانی عبرت آج بھی موجود ہے۔ اور بے شک اصحاب الایکہ وہ بھی ظالم تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی مدین کی طرف کا علاقہ تھا، ان کے نبی بھی شعیب علیہ السلام تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں، یعنی سیریا، عراق، اور پھر اس کے بعد ایجپٹ جانے والے راستوں پہ سب چیزوں کے آثار موجود ہیں۔ اور یقیناً ہجر والے، جس پہ سورہ کا نام ہے الحجر، ہجر یعنی سمود، الحجر جو ہے وہ قوم سمود کو کہا جاتا ہے جن کے نبی صالح علیہ السلام تھے۔ اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے، اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر، یعنی انہیں یہ ڈر نہیں لگتا تھا کہ گر جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اس زمانے میں اتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی کہ وہ پہاڑوں میں جو گھر بناتے تھے وہ اتنے زبردست ہوتے تھے کہ جیسے ان کو ایکسٹریم ٹیمپریچر سے بھی بچاتے تھے، زلزلے آتے تھے، طوفان آتے تھے، ان سے بھی بچاتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ زوم تھا کہ ان کے اوپر کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اسی لیے ان پہ زلزلے کا عذاب اتارا، چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے بیچ ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں درگزر کریں، جب پیچھے اب ذکر ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی قوموں پہ عذاب آ گئے، تو پھر مکے والوں پہ کیوں نہیں عذاب آ جاتا؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ان پہ درگزر کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ٹائم دے رہا تھا۔ ایک نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا ہے، اس نبی کو کیا کہتے ہیں کہ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں ہجرت کا حکم آیا، اور 8 سال کے بعد کیا ہوا؟ پھر مکے والوں کا سب کچھ تکبر سب ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ قیامت تو آنے ہی والی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ابھی اس کو درگزر کر دیں، یعنی اصل عذاب قیامت ہے۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں حکمران کتنا ظالم ہے، فلاں شخص کتنا ظالم ہے، فلاں عورت، فلاں رشتہ دار یہ کتنے ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی چھوٹ دے رکھی ہے، اللہ انہیں کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ کا کیا ہے طریقہ؟ اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے، اصل پکڑ وہاں ہونی ہے۔ اگر دنیا میں پکڑ ہونی ہوتی تو قیامت بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آخرت کی ضرورت ہی نہیں تھی، جنت جہنم جزا سزا کا کانسیپٹ بیکار ہو جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کر کر کے چلے گئے؟ طوفان نوح میں 950 ایئرز تک ایک پیغمبر کو جھٹلانے والی قوم کیسے مری؟ ایک طوفان آیا نا، غرق ہوئے، پانی میں ڈوبے، یہ وہ عذاب تو نہیں ہے؟ پانی میں تو بہت سے لوگ سوئمنگ کرتے ہوئے ڈوب کے مر جاتے ہیں آج، تو کیا وہ بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو اصل عذاب جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ آئے گا وہ تو وہاں پہ آئے گا، آخرت میں آئے گا۔ تو اللہ نے یہاں کہا قیامت آنے والی ہے، اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ کہیں اللہ ہم سے بھی خوبصورت انداز سے درگزر تو نہیں کرتا، کہ بار بار اللہ ہمیں ٹائم ہی دیے جا رہا ہے، پھر اصل پکڑ وہاں آخرت میں نہ آ جائے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ ورس 87، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اور حدیث سے بات پتہ چلتی ہے، سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، ظاہر ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا آپ نے مجھے بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم آئے کیوں نہیں؟ یعنی جب نبی اور اللہ کی پکار ہو تو تمہیں آنے کا حکم ہے۔ پھر آپ سے کہا کہ اچھا جانے سے پہلے پہلے میں تم کو ایک بات بتاؤں گا۔ تو پھر جب وہ جانے لگے مسجد سے تو پھر آپ نے انہیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے ساری صورتوں میں سب سے بیسٹ سورہ کون سی؟ پھر کہا یہ ہے ام القرآن، الحمد، سورہ فاتحہ، 7 مثانی، 7 ریپیٹڈ آیات۔ کیسی ہیں وہ 7 ریپیٹڈ؟ آپ دیکھیں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں ہر رکعت میں ہمیں پڑھنا لازم ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ 4 رکعتوں میں آپ پڑھ رہے ہیں، کتنی ہوگی؟ 4 ہو گئی نا؟ اور ہم پورے دن میں کتنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، کتنے نفل پڑھ رہے ہیں، کتنے فرض پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ 7 آیتیں بار 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 پڑھی جا رہی ہیں۔ اور والقرآن العظیم، جو سورہ الفاتحہ ہے وہ پورے قرآن کی ایک سمری ہے، کیونکہ اس میں سارے جو قرآن کے ٹاپکس ہیں وہ اللہ نے ایک سمرائز کر کے اس میں ہمیں دے دی، اور اس کی پھر کتنی، وہ سورہ شفا بھی ہے کہ اس کو پڑھیں، دم کریں، اور جس جگہ درد ہو، بخار ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، وہاں پہ اس کو پھونک لیں، دم کر کے ہاتھ سے اس جگہ کو ٹچ کریں، شفا ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو معلوم عطا دیا ہے اس پر آپ اپنی نظریں نہ جمائیں، نہ ان کی حالت پہ غم کھائیں،
اپنے پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ سیم یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا کہ دیکھو اتنا زبردست قرآن جو ایسی حفاظت میں اتر رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور میری قوم جو اتنی زبان میں لینگویج میں عبور حاصل کر چکی ہے اس کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں۔ آپ غم کھاتے تھے اور پھر یہ دیکھتے تھے کہ اللہ انہیں اور ترقی دے رہا ہے، وہ سردار بن رہے ہیں، ان کے پاس دولت کے خزانے ہیں، اور جو بیچارے مسلمان ہو رہے ہیں غلام، ان کو تکلیفیں دی جا رہی۔ انسان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا آپ کو جواب دیا کہ آپ اپنی آنکھیں ان کی طرف مت لے کے جائیں۔ جب بھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ دیکھو فلاں اتنی گناہ گار ہے، وہ مجھ سے اچھی حال میں ہے اور میں آج اتنے برے حال میں ہوں، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ پھر ایسی طرف دیکھنے کے بجائے جو آپ سے نیچے ہیں انہیں دیکھنا شروع کرتے، وہ کس حال میں ہیں، آپ سے بھی برے حال میں لوگ ہیں نا، ان کو دیکھ کے کیا ہوگا، آپ کو صبر آ جائے گا۔ تو یہی بات یہاں کہی کہ آپ کیا کریں، آپ اپنے پر شفقت بازو سے اپنے مومنوں کو اپنے قریب کر لیں۔ یعنی آپ ایک لیڈر کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے اور آپ غم کھاتے رہے تو کیا ہوگا، آپ کی لیڈرشپ پہ اثر پڑے گا، آپ کے آس پاس کے جو مسلمان ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کے یہ غم کھائیں گے اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے ہماری تو اللہ مدد ہی نہیں کرتا۔ ایک لیڈر کیا کرتا ہے، جناح للمومنین، اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ میں لیڈر ہوں تو میں تو یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گی، میرے سبارڈینیٹ ہی کریں گے۔ ہمیشہ ہر کام میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے ہر کام ساتھ ساتھ کریں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جناح کیا ہوتا ہے، کندھا، بازو، پر، یہاں پہ کہا اپنا پر شفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، یعنی ان میں انہی جیسے بن جائیں، اپنے آپ کو گردن اکڑا کے لیڈر نہیں بنا سکتے، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اب مقتسمین کا جو مطلب ہے یہاں پر، وہ بعض نے کہا قسمیں کھانے والے اور بعض نے کہا تقسیم کرنے والے، الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہود مراد ہے، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے تو انہوں نے اپنی کتابوں کو کیا تھا، اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز، یہ آیتیں لے لی، بعض چھپا دی، بعض چینج کر دی۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں، جنہوں نے اپنے قرآن یا بعض کہتے ہیں تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج ہم کر رہے ہیں ایسا، ہم نے تو قرآن کی چھوٹے چھوٹے 5 سورے بنا بنا کے ویسے ہی قرآن کو فزیکلی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قرآن کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس ہم وہی 5 6 صورتیں کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، یا پھر پک اینڈ چوز اپنی مرضی کی آیتیں سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں دنیا کا یہ فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کی زبانوں پہ رٹی ہوئی ہوتی ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، کسی سے پوچھو کہ سورہ اسراء کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سی صورت ہے، اچھا سورہ بنی اسرائیل، اچھا سورہ فصلت، اچھا یہ بھی کوئی قرآن کی صورت ہے۔ یہاں صورتوں کے نام بھی آج ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کون کون سی صورتوں کے نام ہیں، کیونکہ ہم مصحف کھولتے ہی نہیں، ہم وہی ٹکڑے ٹکڑے کھول کھول کے ان کو قرآن سمجھ سمجھ کے بس پڑھتے رہتے۔ چنانچہ آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ ہر عمل کی پوچھ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ رمضان کے رمضان قرآن کھولا تھا، روز کیوں نہیں کھولا؟ روز تلاوت کا ایک حصہ اپنے لیے کیوں نہیں بنا لیا اپنے اسکیجول میں، اپنے روٹین کا ایک حصہ؟ بلا شبہ ہم ٹھٹا مذاق کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں علاج بتایا جا رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگ ہوتا تھا کیونکہ آپ کا جو مشن تھا آپ اس میں ناکام ہو رہے تھے، آپ لوگوں کو قرآن سنانا چاہتے تھے اور لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ہم انہیں قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں اور وہ دور بھاگتے ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں جب ہم خود پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں، اس وقت ہمارا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے نا۔ تو اس کا ایک سلوشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سونے کے پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کا ذکر، اس کی جس میں تعریف ہو، الحمدللہ۔ اور کیا کریں تسبیح کے ساتھ؟ سجدہ گزار ہو جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے
20 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، انسان کے 20 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت پہ تسبیح کرنی چاہیے نا، جہاں فالتو آپ تسبیح، آپ کچن میں روٹی بنا رہی ہیں، آپ ساتھ میں تسبیح کر لیں، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، 20 نیکیاں مل جائیں گی، 20 گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، خوف زدہ ہو رہا ہے، تسبیح شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ پلانٹ لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا پلانٹ لگا رہے ہوں۔ کہا میں تمہیں بتاؤں اس سے اچھے پلانٹ یعنی کیسے لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بتائیں، تو کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے جیسے کہو گے جنت میں تمہارا جو حصہ ہے وہاں تمہارے پلانٹ لگنے شروع ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ دنیا میں بھی پلانٹ لگاؤ، لیکن لگاتے لگاتے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرو۔ اور سجدے میں بھی یہی حالت ہے کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں پہ ہوئی ختم آپ کی سورۃ الحجر، اور اب ہم سورۃ النحل شروع کریں گے۔ نحل، نحلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہنی بی، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، جس کے نام پہ یہ سورت ہے، اور اس کو سورۃ النعام بھی کہتے ہیں۔ ان نعمتوں کا اتنا ذکر ہے اس میں کہ اگر آج آپ اور میں بیٹھ کے ہر نعمت پہ غور کریں نا، تو اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو جائیں، اتنے اللہ کی شکر گزار بندے بن جائیں کہ ہر وقت شکر ہی کرتے ہیں، کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہمیں شکر کی توفیق مل جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں، یعنی وہ میری مجلس، میری گیدرنگ میں ہیں۔ میرا شکر کرنے والے میری زیادہ نعمتیں حاصل کرنے والے، جو شکر کرتا ہے میں ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ میری اطاعت کرنے والے میری طرف سے عزت پانے والے ہیں، میں ان کا رتبہ بڑھا دیتا ہوں۔ میری نافرمانی کرنے والے اگر میری بارگاہ میں توبہ کر لیں تو میں ان کا طبیب ہوں، یعنی ان کا ایک علاج کر دیتا ہوں ان کی بیماری کا۔ اور وہ علاج کیسے کرتا ہوں؟ میں ان کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہوں تاکہ میں ان کو عیبوں سے پاک کر دوں۔ یعنی ایک بخار آتا ہے، ایک کانٹا چبھتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہیں فلاں وینٹیلیٹر پہ ہے، اس کو دیکھو وہ کتنی بری بیماری میں ہے، اللہ دکھا رہا ہے، اللہ اس کے آگے لا رہا ہے۔ کسی کو یہ الفاظ نہ کہیں، اللہ اسے اس لیے دکھا رہا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں ہی پاک کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے سارے گناہ ہی جھڑ جائیں اس بیماری میں، اور جب اوپر آسمانوں پہ روح لے کے جائیں فرشتے تو وہ پاک ہو کے اوپر جائے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی چلیں دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب توبہ کا ایک دروازہ کھول رکھا ہے، جس کی وڈتھ، چوڑائی 40 سال کی مسافت ہے۔ وہ اس کو بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جائے، اس کے بعد بس توبہ کا دروازہ کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا۔ تو اب اس لیے میں نے شروع میں یہ حدیثیں سنا دی کہ اب ہمیں ہر قدم پہ یہ جو سورج شروع ہو رہی ہے اس میں ہمیں شکر کرنا ہے، اور جہاں لگے کہ ہم ناشکرے ہو رہے ہیں استغفار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو، وہ پاک ہے اور ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کی ہے۔ حق کے ساتھ کا جہاں بھی یہ ورڈ آتا ہے مطلب ہے کہ ہر چیز کا ایک پرپز ہے۔ اللہ نے آسمان، زمین، مطلب یہ سب چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کر دی، ہمیں تو ان کا پرپز ہی نظر نہیں آتا۔ ہم ایک مچھر کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ نے اسے کیوں بنایا ہے، کتنا تکلیف دیتا ہے، کان میں جا کے آوازوں سے تنگ کرتا ہے اور کاٹتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک پرپز ہے۔ ہر کیڑے کا، ہر جاندار کا، ہر لیونگ آرگینزم کا ایک پرپز ہے۔ حق کے ساتھ اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے، وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا ہے۔ نطفہ ایک اووم اور اسپرم کے ملاپ سے بننے والی چیز، وہ انسان جو ایک اتنے حقیر سی چیز سے بنا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یکائے فیضا ہوا خصیم و مبین، وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ جھگڑے کی بات یہاں کیوں آئی؟ کیونکہ کیا کر رہے تھے مکہ والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے نا، نہیں مانیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم نے لکھا ہے، تم مجنون ہو، تم جادوگر ہو، تم کسی سے لکھوا کے لاتے ہو، وہ فرشتہ لا کے دکھاؤ، معجزہ لا کے دکھاؤ، بات بات پہ جھگڑتے تھے۔
کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حیثیت بھول گئے تھے کہ ہم بنے کیسے، ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی سے۔ اور اللہ بتاتا ہے اور اس نے چوپائے بھی تخلیق کیے ہیں، یعنی مویشی، کیٹل، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دیگر فائدے ہیں۔ اگر یہ مویشی نہیں ہوتے جن کی جو وول ہوتی ہے جیسے شیپ ہے، اگر یہ نہیں ہوتے تو آپ بتائیں کہ آج جو لوگ سرد ممالک میں رہتے ہیں ان کا کیا ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جو ہلز پہ، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، نارمل ہماری طرح کے جیکٹس بنا کے پہن لیں، رک جائے گی ان کی سردی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض کے لیے فائدہ مند بنا دیا، یعنی اب یہ جو جانور ہیں انہیں ہم کھاتے بھی ہیں، ان سے بھی ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اور اب ہم ان کی سکن سے اپنے سویٹر بنا رہے ہیں، جیکٹس بنا رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں فائدہ مل رہا ہے۔ یعنی ایک جانور آپ کو اپنی اصل فارم میں بھی فائدہ دے رہا ہے، پھر اس کی بائی پروڈکٹس بن رہی ہیں، ان سے بھی فائدہ مل رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پڑھ کے ہمیں یہ نہیں آتا کہ یہ کون کر رہا ہے، کتنی بڑی وہ طاقت ہے جس کی اتنی زبردست پلاننگ ہے۔ اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب تم صبح چرانے لے جاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ کتنا خوبصورت وہ لینڈسکیپ ہوتا ہے، وہ سینری ہوتی ہے، یعنی پورے پورے ہرڈز جو ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، کاؤز کے یا شیپ کے فلاکس ہوتے ہیں، اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا سن رائز ہو رہا ہوتا ہے، اور گرینری ہوتی ہے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں گھاس کو۔ ہم ان چیزوں کو، اس نیچر کو کیپچر کر لیتے ہیں لینڈسکیپ بنا بنا کے۔ ہزاروں درہموں میں وہ بکتی ہیں پینٹنگز، اور ہم کہتے ہیں کیا زبردست پینٹر ہے، کیا پینٹنگ بنائی ہے، یہ تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں لگاؤں گی۔ اور ہم اس کے اصلی بنانے والے کو بھول جاتے ہیں کہ یہ سینری کس نے بنائی ہے، یہ جانور، یہ سین، یہ سن سیٹ، یہ پورا جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو آسمان کے کلرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں ہورائزن کے اوپر، یہ ساری بیوٹی، یہ ایسی کوئی بیوٹی ہم میں سے کوئی کچھ بنا سکتا ہے؟ ہم نے کتنی مشینیں بنا لی، لیکن کوئی جو استھیٹک سینس ہے، ایسی کوئی چیز انسان خود سے بنا سکا؟ جو اللہ نے بنایا اسی کو یوز کر کے ہم اسی کو کاپی کر کے صرف پینٹ کر لیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے، بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بہت رحم والا۔ یعنی کتنے کتنے ایسے راستے انسان وہاں پہ، جب تک کہ مشین نہیں بنی تھی، انجنس نہیں بنے تھے، فیول نہیں تھے، تو کیا تھا؟ یہی جانور ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہوتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہوتے، آج بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اگر یہ نہیں ہوتے اور ہم خود اٹھا اٹھا کے سامان ہاتھوں میں لے لے کے جاتے، ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہمیں ایئرپورٹ پہ اکثر ہوتے ہیں کہ ایکسس بیگیج کے ڈر سے ہم کچھ ہینڈ کیری زیادہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو لے کے جب ایک لمبے سے ایئرپورٹ پہ چلنا پڑ جاتا ہے ہاتھ میں سامان لے کے، کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر نہیں کرتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ لائف کتنی ٹف ہوتی۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سوار ہو، اور وہ باعث زینت ہیں، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ہر چیز پہ شکر کرنا چاہیے، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو سب کو ہدایت دے دیتا۔ مطلب شکر پھر کس طرح سے کریں ہم؟ ابھی ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہیں اللہ تیرا بہت شکر ہے، واقعی میں مانتی ہوں الحمدللہ، واقعی یہ چیز بہت کام کی۔ شکر تین طرح سے ہوتا ہے، پہلے آپ اسے دل میں فیل کریں، جو کل میں نے کہا تھا کہ اس کو سمجھیں یہ نعمت ہے، پھر اس کے بعد زبان سے کہیں اللہ سے الحمدللہ، پھر اس نعمت کو استعمال کریں صحیح طریقے سے، اس کا غلط استعمال نہ کریں، یہ ہے شکر۔ اب یہ جو جانور ہیں ان کو ہم یوز کر رہے ہیں تو شکر کیسے ہوگا؟ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے اس کی پیٹھ سے لگ گیا تھا، یعنی آگے کا سٹمک جو ہوتا ہے وہ بیک تک سے جڑ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے آپ نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سواری کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ ہمیں پیٹس پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کے گھروں میں آئے دن پیٹس مرتے رہتے کیونکہ وہ ان کی کیئر نہیں کر پاتے۔ اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ ہمیں وہ بڑی نشانی کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے اولیوز دیکھے میں، ہاں مجھے معلوم ہے ڈیٹس، گریپس بہت ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، ہم بہت کھاتے ہیں۔ ہاں یہ تو نارمل سی بات ہے۔
اللہ نے پانی سے بنایا ہے، اچھا سائنس نے آج یہ بات بتائی کہ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی۔ یہ سب چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ڈیفالٹ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس میں کوئی نشانی نظر ہی نہیں آتی ہمیں۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہی پانی سے کیسے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں بنا دیتا ہے۔ نیم کے پیڑ سے کڑوا کڑوا نیم نکلتا ہے، کھجور کے درخت سے میٹھی کھجور نکلتی ہے، اور دونوں کو سیم پانی جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ عقل کہاں سے لائیں جو ہمیں یہ نشانیاں نظر آئیں؟ اگر ہمیں یہ نشانیاں نظر آئیں تو یقین کریں، اگر آپ ان آیات کو سمجھیں، ان نشانیوں پہ ہم غور کریں، تو ہم دعویٰ کرنے لگ جائیں ایتھیسٹ لوگوں کے سامنے، کیونکہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ ایتھیزم آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہر چیز کو سائنٹیفکلی لیتے ہیں، اس کی لاجک دو، پہلے لاجک بتاؤ کہ یہ کیسے بنا ہے، ہر چیز تو سیل سے بنی ہے، تو کیسے اللہ نے قرآن میں کہا پانی سے بنا؟ اب انہیں یہ نہیں ریسرچ کی کہ سیل کا 70% کیا ہے، پانی ہی تو ہے، سیل بنا کیسے ہے؟ وہ ڈارونس کی تھیوری پہ چلے جاتے ہیں کہ ڈارون نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے سے پہلے ایک سیل بنا، ایک فنگس ہوا پانی پہ، اس فنگس کے بعد اس میں پلانٹ نکلے، پھر اس کے بعد انسان جب بننا شروع ہوا تو شروع میں اس کے پر تھے، پھر اس کے بعد وہ ورٹبریٹ بن گیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی، پھر اس کی ٹانگیں ہڈیاں، اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ پوری 19 سینچری تک ڈارون جو تھا وہ یہ تھیوری پیش کرتا رہا، اور اس نے نیچرل سلیکشن اور یہ ساری چیزیں جو پھیلائیں وہ اتنی پاپولر ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں کمیونزم جو تھا وہ بہت ترقی پکڑنے والا تھا، اور ان کو ڈارونس کی تھیوری اس لیے پسند آتی تھی کیونکہ اس میں جو مذہب بات کرتا تھا کہ اللہ نے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت پھیلی، جیوز کرسچن مسلم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں، ڈارون کی تھیوری اس کے اگینسٹ جاتی تھی، تو کمیونسٹ لوگوں نے اس کو بہت پروپیگیٹ کر کے اس کو بہت مشہور کیا، لیکن آگے جا کے کیا ہوا، اس کی ساری تھیوریز فلاپ ہو گئی، سائنس نے ہی خود پروف کر دیا کہ وہ غلط تھا۔ تو آج ہمیں بھی یہ نشانیاں اگر نظر آ جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر سچا ایمان لے آئیں۔ ہم ایتھیس لوگوں میں دعویٰ کریں کہ کبھی غور کیا ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ اگر اتنے مرسیفل ہیں تو انہیں کیا ملے گا ایک عام ایک معصوم انسان کو جہنم میں آگ میں جلا کے؟ کیسے کیسے سوال ہمارے بچے بھی ہم سے کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال آ رہے ہیں پیئر پریشر سے، میڈیا کو دیکھ کے، ان کو جواب دیں، قرآن سے، ان آیتوں سے جواب دیں، ان کو یہ آیتیں پڑھا دیں، ذرا غور کرو ان نشانیوں پہ، ان آیتوں کو دیکھو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم اللہ کے سامنے کیوں کرنے کے لائق ہو، جو تمہیں ہر وقت دے رہا ہے، ہر وقت تمہارے اوپر بارشیں کر رہا ہے نعمتوں کی۔ تم اس سے یہ پوچھ رہے ہو اللہ تو نے جہنم بنائی کیوں؟ تجھے کیا ملے گا انسان کو جلا کے؟ ہم ہیں اس پوزیشن میں کہ ہم اللہ سے یہ سوال کر سکیں؟ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، اور وہی ہے جس نے بحر مسخر کیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور اور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر کرنے والے بندے بن جائیں، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کھاتے تھے اللہ کی حمد کر کے کھاتے تھے، نوح علیہ السلام جو پیتے تھے اس پہ اللہ کی حمد کرتے تھے، کوئی چیز پکڑتے تھے اللہ کی حمد کرتے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے ان کی تعریف کر دی، قرآن میں کہا وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس بندے سے ضرور راضی ہوتا ہے جو ایک بائٹ، ایک لقمہ کھائے پھر اس پر اس کی حمد کرے، یا ایک سپ، ایک گھونٹ مشروب پیے پھر اس پر اس کی حمد کرے۔ ابھی یہاں پہ ہم فتوے لینا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا اگر میں نے 10 سپس میں پانی پیا تو کیا میں 10 دفعہ اللہ کا شکر کروں؟ پھر ہم بال کی کھال اتارنے بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب ہم کیا ایک ہی دفعہ کر لیں، کریں تو صحیح۔ کھانے کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ پڑھتے ہیں، وزدنا منہ دعا کرتے ہیں؟ کھانے سے پہلے کتنے لوگ ہیں جنہیں بسم اللہ پڑھنا یاد رہتا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ 15 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔
نہریں اور راستے کیا ہیں؟ یہ ہمیں راستہ دکھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ پہاڑوں میں اگر راستے نہیں ہوتے تو جو کانٹیننٹس پہاڑوں کے پیچھے ہیں ہم تو ان تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ راستے بنائے کہ سارے ڈسکور ہو گئے کانٹیننٹس، گلوبل ولیج بن گئی آج دنیا، اور دیگر نشانیاں بنائیں، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہمیں گائیڈ کیا ہے راستہ بتانے کے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پامسٹری پڑھنی شروع کر دی، ہم نے کہا ستاروں کی جو موومنٹ تھے اس سے گائیڈنس تھوڑی ملتی ہے، اس سے تو فارچون پتہ چلتی ہے، ہاروسکوپس بنتے ہیں، جبکہ کتنی ایسی احادیث ہیں جن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ہمیں وہ یاد بھی نہیں۔ سلسلہ تو صحیحہ کی کتنی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے ستاروں پر ایمان، تقدیر کو جھٹلانا، حکمران کا ظلم کرنا۔ تقدیر کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ مانتا ہی نہیں میری تقدیر میں لکھا تھا، وہ کہتا ہے نہیں یہ اس ہفتے مجھے بتایا تھا، میرے ہاروسکوپ میں تھا کہ یہ ہفتہ برا گزرے گا، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ شرک کفر کی طرف لے جانے والی ہیں یہ ساری چیزیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ تکبر کا ذکر یہاں اس لیے آ رہا ہے کہ میجورٹی جو لوگوں کے پاس کسی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پاس علم کی زیادتی ہو گئی تو ہم علم کا تکبر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس پیسے کی زیادتی ہو گئی، مطلب جس چیز کی ابینڈنس میں ہم چلے جاتے ہیں نا ہمیں اسی چیز کا تکبر آتا ہے۔ اس کے پاس حسن کی زیادتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہے کہ میں سب سے حسین ہوں۔ پیسے کی زیادتی ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میری بات ماننی چاہیے، سب کو مجھے سلام کرنا چاہیے۔ علم کی زیادتی ہے، مجھ سے آ کے سب کو مشورے کرنے چاہیے، مجھ سے فتوے لینے چاہیے، کسی اور سے کیوں پوچھا؟ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے یہ دھیرے 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 انسان کو شخصیت پرستی میں ڈال کے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ انسان صرف تعریفیں چاہتا ہے، ان نشانیوں پہ بھی غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے اللہ سے۔ اسی لیے یہاں پہ کہا جو تم کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ تکبر انسان چھپاتا ہے، ابھی کسی سے کہیں تم کتنی روڈ ہو وہ فوراً کہے گی میں تو بالکل بھی روڈ نہیں ہوں، لیکن اس کا تکبر اسے نظر ہی نہیں آتا کیونکہ وہ چھپاتا ہے۔ لیکن سامنے والے کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اسے پتہ چل جاتا ہے اس کی بات کرنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ تو بوجھ کیا ہے؟ برڈن۔ دنیا میں تو بوجھ اٹھایا نہیں جاتا ہم سے، اپنا خود کا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ ہر وقت ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چلنا، واک کرنا برا لگتا ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہر جگہ جائیں، ہمیں چیز اٹھانا برا لگتا ہے۔ آج کی مائیں اپنے بچے میڈ کے حوالے کرتی ہیں کہ میں جب چلوں گی بازار میں پیچھے پیچھے بچے کو تم اٹھاؤ گی، میں نہیں اٹھاؤں۔ تو قیامت کے دن ہم اپنے بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اور یہاں بات اپنے بوجھ کی نہیں ہو رہی، اپنا کامل بوجھ، پورا پورا بوجھ، اور اس بوجھ کے ساتھ کچھ ایڈیشنل، ان لوگوں کا بوجھ جنہوں نے تم کو دیکھ کے سب کچھ کیا تھا۔ کیونکہ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں، فیملیز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے انسپائرڈ ہوتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں کاپی کر لیتے ہیں۔ پڑوس میں ہو سکتے ہیں، آفس میں ہو سکتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوشن میں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ لوگ اگر مجھے کاپی کر رہے ہیں تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو غلط ہو، کیونکہ اگر میں نے حرام کام کیا اور مجھے دیکھ کے دوسروں نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا گناہ، ان کا بوجھ میں اٹھاؤں گی قیامت کے دن۔ وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، میں بھی اپنا اٹھاؤں گی، اور اپنے ساتھ ساتھ میں ان کا بھی اٹھاؤں گی۔ کتنی ایسی رسمیں ہیں ہماری سوسائٹی کی، وہ بوجھ بن کے ہمارے سامنے کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم اس میں بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں۔ میرے خاندان میں یہ ہوتا تھا تو اب میں بھی یہی کروں گی۔ اور وہ کس نے شروع کی؟ جس نے بھی وہ رسم انیشیٹ کی وہ سب کا بوجھ اٹھا رہا ہے، سب کے گناہوں کا بوجھ۔ ایسے میسیجز
سوشل میڈیا پہ ایسا اسٹیٹس، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی ہوئی آپ کی ویڈیوز، یہ ساری چیزیں اگر دوسروں کو آپ کا فالوور بنا رہی ہیں اور وہ آپ کو دھڑا دھڑ لائکس بھیج رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کوئی حرام کام کی انیشیٹ کر رہے ہیں آپ، یا کوئی حرام بھی نہیں، بہت ناجائز مطلب بھی کہہ لیں، تو آپ کا جو وہ ناجائز گناہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ جتنے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے وہ کہیں میں بھی یہی کروں گی، میں بھی اپنے گھر میں ایسا کام کروں گی، میں بھی یہی پہنوں گی، میں بھی ایسے بات کروں گی۔ ایک مووی آپ ڈال دیتے ہیں اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پہ کہ میں نے یہ دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، اس کے ریویوز یہ ہیں اور میں کہوں گی کہ آپ سب اسے دیکھیں، اور وہ مووی ٹوٹل حرام مووی ہے جس کو دیکھ کے فرشتے آپ پہ لعنت کر رہے تھے، اور آپ نے اس کے اچھے سے ریویو سوشل میڈیا پہ بھیج دیے، اور سب نے آپ کے کہنے پہ وہ دیکھ لی، اور اس میں سوائے حرام کاموں کی کچھ نہیں تھا، کوئی لیسن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور لوگوں نے صرف اور صرف اپنی ڈیزائر کو پورے کرنے کے لیے وہ مووی دیکھی، تو کیا ہوگا، آپ کا گناہ ملٹی پلائی ہوگا نا۔ کتنے لوگوں کا بوجھ ہے جو ہم اٹھائیں گے؟ تو ہر پوسٹ فارورڈ کرنے سے پہلے چیک کر لیا کریں کہ کہیں اس کو کوئی فالو تو نہیں کرے گا، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں کہی گئی، تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ 27 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا، بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے، وہ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اب دیکھیں کہ انسان روح نکل گئی اور اس کے باوجود نہیں سدھرا۔ بعض لوگ دنیا میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں، یہ فرشتے ان سے کہیں گے اللہ کو بے شک معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے، اور وہ کہیں گے ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے، وہاں پہ بھی وہ بلیم گیم کھیلیں گے، وہ فلاں کام تو میں نے اس لیے کیا تھا، وہ تو فلاں نے مجھے بہکا دیا تھا، اور وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے بات بہت بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ یہ سارے ایکسکیوزز دنیا میں ہی چھوڑ کے جائیں گے ہم، وہاں پہ کوئی ایکسکیوز سنا ہی نہیں جائے گا، آواز منہ ہی بند کر دیا جائے گا، ہاتھ پاؤں تو بولیں گے ہمارے، کیونکہ پتا ہوگا نا کہ ہم منہ سے جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ منہ ہی بند کر دیں گے۔ ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تمہیں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ پھر دین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر وہ یہی کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے آگ کا لباس پہناؤ، دوزخ کی طرف کا دروازہ کھولو۔ پھر فرمایا کہ جہنم کی طرف سے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو ربس پسلیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، یعنی جب قبر کو سکویز کیا جاتا ہے۔ پھر اس پر ایک اندھا اور گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا بھاری گرز ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، پھر وہ اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، یعنی جانور بھی سنتے ہیں وہ آواز قبر کے عذاب کی۔ پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے، پھر یہی سب کچھ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کوئی کام، کیونکہ یہاں کافروں کی بات ہوئی ہے لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سے کام ہمیں بھی کفر کے درجے پہ لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سارے کفریہ کاموں سے بچائے جس کا یہ انجام ہے۔ تو کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر، حسنہ، انہیں ہر چیز میں خیر نظر آتی ہے۔ ایک مومن پازیٹیو ہوتا ہے،
اس پہ مصیبت بھی آتی ہے تو وہ اس میں ڈھونڈتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خیر ملنے والی ہے، تو میرا یہ امتحان ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور دار آخرت تو یقیناً بہتر ہے، اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر۔ یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے۔ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ یعنی یہاں پاکی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ طیبین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، طیب حالت میں ہوتے ہیں جب ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے رات کے وقت سونے جائیں تو وضو کر کے سوئیں۔ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے وہ پھر ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ عادت بنا لیں اپنی۔ اسی لیے تو ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، کیونکہ پھر وضو کی حالت میں ہوتے تھے صحابہ۔ اب ہم تو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتے، تو سونے سے پہلے عادت بنا لیں کہ پاک صاف حالت میں سوئیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر فرشتہ ہماری روح نکالنے سوتے ہوئے آئے تو ہم پاک ہوں، طیب حالت میں۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ کفر و شرک سے پاک ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رزلٹ کارڈ ملنا شروع ہو جاتا ہے اپنی موت میں داخل ہوتے ہی، فرشتے وہیں سے بتانے لگتے ہیں۔ وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ 35 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہیں ٹھہراتے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر دلالت ثابت ہو گئی، لہٰذا تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ یعنی رسول ہمیشہ آئے، ایلیٹ کلاس کے پاس گئے، ان کو انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن وہ ایلیٹ کلاس کیا بن گئی؟ طاغوت بن گئی۔ بجائے یہ کہ وہ رسولوں کی بات مانتی، انہوں نے رسولوں کو ریجیکٹ کر دیا، اور دنیا نے رسولوں کو فالو کرنے کے بجائے ہمیشہ بڑوں کو، سرداروں کو، ایلیٹ کو فالو کیا۔ آج آپ دیکھیں، اکثر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جب اپنی پروڈکٹس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو کیوں ہم کسی بہت ہی بڑی شخصیت کے پاس جا کے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کراتے ہیں۔ چائے کا بھی ایڈ دیکھ لیں آپ، کسی بہت بڑے سیلیبریٹی کے پاس اگر کوئی جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ اس ایڈ میں وہ سیلیبریٹی آیا ہے اتنا بڑا، وہ یہ چائے پیتا ہے، اب تو میں یہ چیز ضرور خریدوں گی۔ ابھی لوگ کرونا وائرس سے ہماری قومیں، ہمارے لوگ ملکوں کے نئی بات سمجھ رہے تھے نا، حکومت نے انہیں سمجھایا، ان کو میموز بھیجے گئے، نیوز چینلز نے کہا، اخباروں میں آئے، لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں ان سے کہا کہ اب آپ ایسی ویڈیوز بنائیں، آپ یہ میسج دیں، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ اور انہوں نے یہ کرنا شروع کیا اور واقعی لوگوں نے ان کی بات بھی سننی شروع کر دی۔ تو یہ جو بڑے سردار ہوتے تھے، ایلیٹ ہوتے تھے، یہ وہ ہوتے تھے جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے تھے اپنے اپنے زمانے کے۔ ان کو دیکھ کے ان کی پوری قوم انہیں بلائنڈلی فالو کرتی تھی۔ تو رسول ہمیشہ ان کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ اگر انہوں نے ہماری بات مان لی تو ویسے ہی ہمارا کام آدھے سے زیادہ ہلکا ہو جائے گا، ہر کوئی فالو کرنے لگے گا اور سب اسلام لے آئیں گے۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا۔ اے نبی، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں۔ مطلب ہم صرف میسیجنگ کا کام کر سکتے ہیں، ہم باتوں کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ ان کا یہ عقیدہ بہت اسٹرانگ تھا۔ کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے واضح کرے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ اس لیے قیامت آئے گی، جھوٹ سچ کا فیصلہ اس دن ہوگا۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے صرف ہمارا یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اذا اردناہ ان نقول لہ کن
فیکون۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ علم رکھتے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، مکہ میں ہجرت جو ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ یعنی کافروں نے اتنا زیادہ فزیکل ٹارچر شروع کر دیا تھا کہ مسلمان جو تھے، اسپیشلی غلام جو ایکسیپٹ کر رہے تھے، ان کے مالک سارا سارا دن ان کو ستاتے تھے۔ آگ میں عربیہ پیننسولا میں آپ کو پتہ ہے ٹیمپریچر ہیٹ کا لیول کیا ہوتا ہے، اور ڈیزرٹ، وہاں پہ ڈیزرٹ کی ریت پہ ان کو کپڑے اتار کے لٹا دیتے تھے، کوئلہ جلا کے بھاری بھاری پتھر ان کو ان کی کمروں پہ ان کی پیٹھ پہ رکھ دیتے تھے۔ فزیکل ٹارچر الگ کرتے تھے، مینٹل ٹارچر الگ کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ بیچارے، شروع میں کچھ لوگوں نے حبشہ ہجرت کی، پھر دوبارہ دوسری دفعہ بھی ہجرت ہوئی، حبشہ چلے گئے وہ لوگ، پھر فائنلی وہ لوگ مدینے میں ہجرت کر کے، کچھ لوگوں جو تھے وہ حبشہ سے ہی پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یعنی انہوں نے ڈبل ڈبل ہجرت کی۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، کاش وہ علم رکھتے۔ اب آج ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں تو ہجرت ہے نہیں، کون اپنے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے؟ تو ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ زمین چھوڑیں، ہجرت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں ہر برائی کو چھوڑ دینا، جس پہ نفس اکساتا ہو۔ تو ہمارا نفس تو ہمیں بہت کچھ کہتا ہے، سارا ہی دن اکساتا ہے کہ حجاب کیوں کر لیا، یہ کیا اتنی بڑی بڑی ایج کی لگنا شروع ہو گئی، میک اپ چھوڑ دیا، اور یہ والے فیشن چھوڑ دیے، اور ایسی پارٹیز اٹینڈ کرنا چھوڑ دی، اور فلاں موویز چھوڑ دی، اور میوزک چھوڑ دیا۔ اب کیا لائف ہے، کتنی پھیکی لائف ہے، کس کے لیے چھوڑا؟ اس وقت اپنے دل میں یہ والی آیت لے آیا کر کہ میں نے ہجرت کی ہے، میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ ہجر، ہاں جیم را کا مطلب ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کو جنت میں چلے جائیں گے وہ، اور وہاں جا کے خواہشیں کریں گے، تو سب سے پہلے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کون سی خواہش پوری کرے گا؟ اللہ ان کی وہ خواہشیں پوری کرے گا جو دنیا کی زندگی میں ان کا دل چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیتے تھے۔ جسے ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے ہم سب خواتین، ہمیں سجنا سنورنا، زینت اختیار کرنے کا شوق ہے، کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں جب ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اپنوں کا ہی کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ساری خواتین بہت ہی حسین حسین ڈریسز پہنتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں، تو کیا دل میں خواہش نہیں آتی؟ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں آتی، دل میں خواہش آتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے اس دنیا کو نہیں دکھانا، نہ محرموں کو نہیں دکھانا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی خاطر یہ نہیں کروں گی، میں اللہ کی خاطر اس فیشن کو چھوڑ دوں گی۔ جب ہم وہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جنت میں؟ ہر اس انسان کی جو اس نے دنیا میں اللہ کے لیے خواہشیں چھوڑی تھی، پہلے ان خواہشوں کو پورا کریں گے۔ یعنی اگر کسی نے اللہ کے لیے حجاب لے کے اپنا فیشن زدہ کپڑے چھوڑے تھے، اللہ اس کو ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے پہنائیں گے، جو وہ فیشن کرنا چاہتی تھی وہی فیشن وہ وہاں پہ کرے گی، اور وہ پرماننٹ ہوگا۔ دنیا کا فیشن تو تھوڑی سی دیر کی 1-2 گھنٹے کی پارٹی میں ختم ہو جاتا ہے، ایک سے ایک سیلونز جا کے ہزاروں روپے خرچ کر کر کے میک اپ لوگ کرواتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے کی پارٹی کے بعد منہ دھونا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جنت کی ہر چیز دائمی ہے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا۔ تو جو بھی آج آپ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، کسی کی باتیں سہ رہے ہیں، اس کو جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بات سے فیشن کی کریں، بہت سے لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ ان کو جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں گناہ گار ہوتی ہوں، میں اللہ کی خاطر آج سے میں اس کو جواب نہیں دوں تاکہ لڑائی نہ ہو۔ یہ بھی ہجرت ہے، اس کو بھی ہجرت کہیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا، یعنی یہ قرآن نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا ان کے چلنے پھرنے میں انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں، یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے، پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت والا، بڑا رحم والا۔ اب دیکھیں یہ جو پکڑ کی بات ہوئی ہے، کیسے کیسے طریقوں سے اللہ پکڑتا ہے۔ زمین میں دھسا دے، قارون کو دھسا دیا، چلنے پھرنے میں پکڑ لے،
لوط علیہ السلام کی بیوی وہیں پتھر کی بنی رہ گئی، چلنے پھرنے میں ہی پکڑ لیا، حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لیں۔ آپ کو پتہ ہے ذہنی پریشانی کبھی کبھی جسمانی پریشانی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ خوف کی حالت، انزائٹی کی حالت میں لوگوں کو جب پینک اٹیک ہوتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کسی ٹراما سے گزرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، کئی کئی سال تک وہ اس سے باہر نہیں آ پاتے۔ تو یہ سب اللہ کے عذاب ہیں۔ کچھ عذاب ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جو دھیرے 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 انسان کو کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسانے، شکلوں کو مسخ کرنے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا۔ اس امت میں یعنی ہماری امت میں کون کون سے؟ زمین میں دھسانے کے، یعنی زلزلوں کے، شکلیں مسخ ہونے کے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا۔ مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، سنگرز، فیمیل سنگرز، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے، میوزیکل انسٹرومنٹ کامنلی ہر ایک کے پاس ہوں گے، اور شرابیں پی جائیں گی۔ آج وہ وقت نہیں آ گیا؟ آج شرابیں کھلی عام نہیں پی جاتی، میوزیکل انسٹرومنٹس ہر گھر میں نہیں ہوتے، گانے بجانے والی عورتیں کیا چھپی ہوئی ہیں؟ ظاہر ہیں، انہی کو تو بلا کے اپنے فنکشنوں کو زینت دی جاتی ہے، شادی کے فنکشنوں میں سنگرز بلائے جاتے ہیں، مہندی کے فنکشنوں میں، خوشی کے موقعوں پہ زینت بخشی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے بعد پھر کیا آئے گا؟ عذاب ہی تو آئے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے سامنے وہ سب عاجز ہیں؟ یعنی اگر ہم اس طرح اللہ کے سامنے جھک جائیں جیسے ہر چیز جھک کے سجدہ کر رہی ہے، تو پھر اللہ عذاب کیوں بھیجے گا؟ اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمام فرشتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ صرف ایک انسان ہے جو اللہ کے سجدے کے وقت کہتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، قضا کر دوں، نہیں پڑھوں، سوتے رہ جاؤں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، ابھی آخری قسطے، ابھی رک جاؤ، اور کرتے کرتے نماز چلے گی۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے ان کے سجدے کی نوعیت کیا ہے، تمام فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے اس بات پہ کہ دیکھو ہم ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سجدوں سے متعلق ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان مولا ملے اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے، یا پھر میں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے اس کے بارے میں خبر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا تو بھی خاموش رہے، میں نے 3 دفعہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ یعنی اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو سجدے یہ نہیں کہ کرو، کثرت سے کرو، لازم ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور تمہاری ایک غلطی، ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ سوچیں پھر ہمیں کتنے طویل سجدے کرنے چاہیے، یعنی ہماری ایک غلطی ڈیلیٹ ہو رہی ہے اور ایک درجہ ہمارا رینک اوپر جا رہا ہے۔ کثرت سے اگر ہم سجدے کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے رینک کتنے اوپر چلے جائیں گے اور کتنے گناہ ہمارے سجدوں سے ہی مٹ جائیں گے۔ وہ اس لیے ہوگا کہ انسان سجدے میں اللہ سے قریب ہو جائے گا، جب اللہ سے قریب ہوگا اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کے کام وہ خود ہی چھوڑ دے گا۔ یہ ہے سجدہ۔ اور ہم اپنے سجدے کیسے کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں آج تک یہ بات نہیں پتا، وہ اپنے رکوع و سجود ایسے منٹوں میں، مائکرو سیکنڈز میں یوں نپٹاتے ہیں کہ ادھر رکوع ہوا نہیں اور وہ کھڑے ہو گئے، سجدہ پورا ہوا نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے بھی گئے۔ نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی ادا نہیں ہوتی جس شخص کے رکوع و سجود میں وہ ڈنڈی مارے، ایسی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ ہمارے اعمال فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ایسی نماز اوپر نہیں جاتی۔ اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، دو الہ مت بناؤ، بس وہ اکیلا الہ ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں، اور اسی کی اطاعت دائمی ہے۔ کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگا۔ تو یہ تکلیف کا ہٹانا کیا ہے؟ یہ بھی نعمت ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ کیوں ہٹاتا ہے، شرک کیوں کرنے لگتا ہے؟ تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو پھر جلد تم جان دو۔ ہم کیسے ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھ، ناک، کان کس لیے دیے؟
کہ ابھی ہم بیٹھ کے لاک ڈاؤن میں نیٹ فلکس لگائیں اور سارا سارا دن بس موویز دیکھیں. ہمیں اللہ نے آنکھیں اس لیے دی، یہ ہماری آنکھوں کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کیوں دی ہے کہ ہم اس کو جنک کھا کھا کے برباد کرتے چلے جائیں. یہ ہم صحت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں علم کیوں دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے بڑے علامہ بن بن کے لوگوں کو بوسٹنگ کریں گے، یہ کورس کر لیا، ہمیں یہ آتا ہے، ہمیں فلاں کا مطلب پتہ ہے، ہمیں یہ چیز آتی ہے. یہ ہم علم کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم وقت کا شکر اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ سارا دن دنیا کے کاموں میں اس وقت کو لگا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ برکت ہی نہیں ہے، ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا شکر. کن کاموں میں ہم شکر ادا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنی بڑی پوری سورہ اللہ نے اتار دی، کتنی نعمتیں گنوا دی صرف اس لیے کہ ہم غور کریں. اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اللہ کی قسم تم سے تمہاری افترا پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا. اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. فرشتوں کو کفار کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. وہ اولاد سے پاک ہے اور ان کے لیے جو وہ چاہیں یعنی بیٹے. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم اور غصے سے بھرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات نازل کر رہے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم اور غصے سے بھر جاتا ہے. اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا. وہ تو جاہل تھے، وہ تو کفار تھے. بیٹیوں کو مٹی میں دبا دیتے تھے، گڑھا کھود کے رکھتے تھے کہ جیسے ہی بچی پیدا ہو ماں کو دکھانے سے پہلے ہی جا کے زمین میں دفنا دے. لیکن ان میں بھی سارے قبیلے ایسا نہیں کرتے تھے، یہ رسم ان کے کچھ قبیلوں میں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو لگتا ہے سارے قبیلے یہ کر رہے ہیں. انڈیا میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ ہے ابارشن کا. کیوں؟ کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتے ہی کہ بیٹی ہے ابارٹ کرا لی جاتی. چائنا میں اس وقت جو آبادی ہے، کیونکہ وہاں ایک ایک بچہ آبادی پہ کنٹرول کے چکر میں وہاں مردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آئی ڈونٹ نو فگر مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہا. عورتیں ختم ہو رہی ہیں، مرد اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے زیادہ مرد ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ مرد وہاں پہ ہو چکے ہیں چائنا میں. اور انڈیا میں عورتیں ختم، وہاں پہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ آگے جا چکے ہیں یہ لوگ ابارشن میں. اور یہ آج کا ترقی یافتہ دور ہے. ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا انٹلیکچوئل کہتے ہیں. بیٹیاں کیوں اس آیت پہ تھوڑا سا رکوں گی، ٹائم لگے گا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. کیوں چہرے سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیٹیاں بوجھ لگتی ہیں. اف اللہ، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، اس سال بھی بیٹی ہو گئی، پھر پریگننٹ ہونا پڑے گا، پھر بیٹے کے لیے ٹرائی کرنا پڑے گا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں اور وہ ان کی اچھی طرح سے ان کو پالے پوسے تو جنت اس کے لیے لازم کر دی جاتی ہے. وہ رحمت ہیں بیٹیاں. اور ہمیں کیا لگتا ہے بیٹیاں ہو گئیں اب بڑھاپے میں کیا ہوگا، یہ تو چلی جائیں گی، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے. آج ہر گھر میں چیک کریں، ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان کی میں بات کروں گی، میجورٹی کے گھروں میں بیٹیاں گئی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں میں یا بیٹے گئے ہوئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا بیٹی کی شادی ہو گئی دوسرے ملک چلی گئی. بیٹے کی شادی ہوتی تھی تو بیٹا تو ماں باپ کے پاس رہتا تھا نا. آج کتنی مائیں ہیں جو اکیلے رہ رہی ہیں، کتنے باپ ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں اور سب کے بیٹے نکلے ہوئے ہیں باہر کمانے کے لیے. ایون کہ ماں باپ یہ کر رہے ہیں، خود کہتے ہیں کہ بیٹا چلے جاؤ، یہاں پورا نہیں ہوتا، خود بھیج دیتے ہیں بچوں کو. ہر طرف یہی معاملہ چل رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو ہوں گی نہیں، ہمارے پاس ہی نہیں رہیں. جبکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ شادی بھی ہو جائے تو بیٹے سے زیادہ بیٹی ہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے کام آتی ہے. ذرا سی ایک فون کال پہ بیٹیاں اٹھ کے چلی جاتی ہیں ماں باپ کے پاس. بیٹے اسی گھر میں رہتے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرابلم ہوگی. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے. لیکن بیٹیوں کو ہم نے بوجھ خود بنایا، اللہ نے نہیں بوجھ بنایا. اللہ تو انہیں رحمت کہتا ہے. وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اپنے لیے کہتے تھے کہ ہمیں بیٹے چاہیے. اللہ نے تو رحمت بنایا تھا، ہم نے انہیں زحمت بنا دیا. ہم نے جہیز جیسی رسمیں ایجاد کی، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ 6 بیٹیاں ہو گئیں، ان کو جہیز کیسے دیں گے، ان کی شادیاں کیسے کریں گے. تو جہیز کی رسم ایجاد ہی کیوں کی؟ کیوں اپنے لیے اس کو برڈن بنایا؟ کیوں نہیں ہم ختم کر سکتے؟ ہمیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں جب رشتے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا بس آپ کی بیٹی ہے، جو دل چاہے آپ دے دیں. کیوں کہتے ہیں ہم کہ آپ جو دل چاہے دے دیں؟ ان کی مرضی، وہ دیں نہیں دیں ان کی بیٹی. بیٹی آپ کے گھر آ رہی ہے، لڑکے کے گھر آ رہی ہے، تو دینا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا. اچھے بھلے کمروں کو خالی کر کر کے ہم کہتے ہیں کہ اچھا جہیز آئے گا، کمرہ خالی کر دو. کیوں آئے گا وہاں سے؟ آپ کے گھر میں فرنیچر نہیں ہوتا؟ کیوں ایک لڑکی اپنا فرنیچر اٹھا کے لے کے آئے؟ یہ چیزیں ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ پھر دوسرا یہ، جب زیادہ لڑکیاں ہو جاتی ہیں، اچھا ان کی شادی کا انتظام کیسے کریں گے؟
شادی کے فنکشنوں کو، ایک فنکشن کو اٹھا کے ہم نے پورے مہینے کے فنکشنز بنا دیا. ایک شادی ایک مہینے چلتی ہے، ہر فنکشن میں کھانا ہوتا ہے، ہر فنکشن میں رسمیں ہوتی ہیں، ہر فنکشن میں لیڈیز ڈریس بناتی ہیں، ہر فنکشن میں سیلون جاتی ہیں تیار ہونے، ہر فنکشن میں کچھ نہ کچھ دکھایا جاتا ہے، نمائشیں ہوتی ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، فوٹو شوٹ الگ ہو رہے ہیں، ویڈیو شوٹ الگ ہو رہے ہیں. یہ ساری رسموں سے کس نے بوجھ بنایا شادیوں کو؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لڑکیاں بوجھ بن گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلچر سے اب باہر نکالے. وہ وقت آ گیا ہے، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم وہ دن لے کر آئیں، ہم ان رسموں کو انیشیٹ کریں اور ہم کہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی تو میں جہیز نہیں دوں، ایک چیز بھی نہیں آنے دوں. پرسنل چیزیں ٹھیک ہے، پرسنل بلانگنگ ایک لڑکی اپنے ساتھ جو لے کے آئے، لیکن جہیز کے نام پہ ہم کچھ بھی نہ لیں. ہم شادیوں کو اپنا ایسے بنائیں جس میں ہم انجوائے بھی کریں. ایسا نہیں ہو کہ پھیکی سی شادی ہو. میں یہ بھی نہیں کہتی، اچھی شادیوں انجوائے کریں لیکن حدود میں رہ کے کریں نا، اسراف میں جا کے کیوں کریں؟ تو وہ بیٹیاں ہمیں کبھی بوجھ نہیں لگیں گی. وہ اس آر کے باعث جس کی اسے بشارت دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھیں یا اسے مٹی میں دبا دیں. آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. کتنی آپ سٹوریز نیٹ پہ جا کے دیکھیں، مائیں خود انٹرویوز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی کہتی ہے میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو ختم کیا، کوئی کہتی ہے میں نے 5 کو کیا، وہ کہتی ہیں عیدی سینٹر کے جھولوں میں اتنی بچیاں ڈال ڈال کے آئی. اور انڈیا میں آئی ڈونٹ نو، وہاں پہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں کیسے ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کفار کو یہ توہین لگتی تھی کہ ان کے لیے داماد کا رشتہ ایک بغیرتی کا رشتہ ہوتا تھا تو ان کو بیٹی بری لگتی تھی. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے. بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے. اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیزیں واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. پھر سے نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا. جب زمین موت کے بعد زندہ ہو سکتی ہے تو برے حال اچھے حال سے کیوں نہیں بدل سکتے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت غور و فکر کا سامان ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، لبنن خالصن صائغن للشاربین، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار. کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں؟ یعنی ایک گائے کتنے 7 سٹمک ہوتے ہیں، کتنے ٹن کے قریب تو چارہ وہ کھاتی ہے، اس کے بعد وہ ویسٹ بن بن کے ضائع ہوتا ہے، اور جہاں سے ہوتا ہے وہیں پہ بلڈ ویسلز بھی ہیں، وہیں پہ وہ ویسٹ بھی ہے، اور انہی کے بیچ میں جو ویسلز ہیں اس میں دودھ بنتا ہے، اور اس دودھ کا کلر کتنا وائٹ ہوتا ہے. کبھی لگتا ہے کہ یہ اتنی گندی چیزوں کے بیچ سے نکل کے آ رہا ہے اور اس میں اسمیل بھی نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالصن لبنن خالصن سائغن، خوشگوار، فل نرشمنٹ ہوتی ہے، ایک بچہ اسی کے اوپر زندہ رہتا ہے. اور کھجور اور انگور کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشاب اور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو. مکی صورت ہے نا، تو اس وقت تک شراب بنائی جاتی، یعنی ہر چیز میں نشانیاں ہیں. اور دودھ سے یہ سیکھیں کہ جب ایک ویسٹ اور بلڈ کے بیچ میں ایک چیز وائٹ رہ سکتی ہے، صاف رہ سکتی ہے، تو ہم بھی فتنوں کے دور میں ہم بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا، یہ ہے جس پہ سورہ کا نام ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب یہ کون سی وحی ہے؟ اس کو کہتے ہیں الہام. ایک مکھی کو بھی اللہ نے الہام کیا، اس کو ایک پراپر ایک انجینئر کی طرح ڈیزائننگ سکھائی کہ وہ اپنا جو چھتا ہے وہ کیسے بنائے گی. کیسا ہوتا ہے وہ؟ ہیگزاگونل شیپ ہوتا ہے نا، سارے اینگلز ایکول ہوتے ہیں. آپ اسکیل لے کے بیٹھ جائیں، آپ پوری اس کے اوپر اپنی کوئی تھیورم اپلائی کر دیں ارتھمیٹک کا،
کسی طرح سے ساری کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، ہر طرف سے آپ دیکھیں گے اتنی ایکوریسی کے ساتھ جو ہنی بھی بناتی ہے اپنا ہیکساگونل شیپ میں چھتا، ہم تو خود کبھی بھی ایسی چیز نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے وہی کر کے اس کی ڈیزائننگ سکھائی ہے. کہاں کہاں بناتی ہے؟ یا رشون، اونچی جگہوں پہ. یا رشون یعنی پہاڑوں میں گھر چھتے بناتی ہے، درختوں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پہ چل. یعنی اللہ تعالیٰ اسے بتاتے ہیں جانا کہاں ہے. یعنی وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، جاتی ہیں، اڑتی ہیں، سارا دن ڈھونڈتی ہیں، رس چوستی ہیں، اور پھر پلٹ کے اپنے ہی چھتے پہ واپس آتی ہیں، کسی اور کے یہاں نہیں چلی جاتی. انہیں وہ راستہ یاد رہتا ہے اور ایک دوسرے کو بتاتی ہیں. جب انہیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہاں پہ رس ہے، تو وہ ایک خاص قسم کی وائبریشن کرتی ہیں اپنے پروں سے. ان ساؤنڈ ویو سے جو دوسری والی مکھیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے. سبحان اللہ. ایک اتنے سے جانور کو اللہ نے حق سے پیدا کیا، وہ گائیڈ کرتی ہیں، اور پھر جہاں چھتا بنتا ہے وہاں گارڈ بن کے حفاظت کرتی ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں آ کے ان کے چھتے میں انٹر ہو جائے. ایک کوئن ہوتی ہے ان کی ہنی بی کی، وہ کام دیتی ہے، ڈیلیگیٹ کرتی ہے دوسری مکھیوں کو کام. اور پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو رس چوستی ہیں اسے لے جا کے سٹور کرتی ہیں اس چھتے میں. ان کے پیٹوں سے مختلف رگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے. اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو کتنی بری ہمیں تکلیف ہوتی، لیکن اس کے پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے وہ تکلیف کو زائل کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ شہد. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، للناس، سب کے لیے شفا ہے. آپ اس کو کتنے عرصے رکھیں خراب نہیں ہوگا. اس کے اندر دواؤں کو حکیم اسٹور کر کے رکھتے تھے تو وہ دوائیں جو ہوتی تھیں ان کے پریزرویٹو کا کام کرتا تھا شہد. آج بھی آپ اس کو اسی طرح یوز کر سکتے ہیں. ہر بیماری کے لیے شفا ہے. آپ کی سب، ایون کہ انسان جل جاتا ہے نا تو جلے ہوئے میں بھی شہد لگا کے دیکھیں، کتنی چیزوں میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، اور اتنے حقیر جانوروں سے جنہیں ہم اتنا حقیر سمجھتے ہیں. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسند احمد کی حدیث سے فرمایا کہ ایک مومن کی جو مثال ہے وہ بھی شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتی پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، ارذل عمر تک، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے. بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا. اس جوانی کو بھی سمجھیں، ایک نعمت سمجھیں، کیونکہ ارذل عمر کی بات ہو رہی ہے. ارذل عمر کیا ہوتی ہے؟ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بیڈ کے اوپر کسی کو سائٹس دلوائی جا رہی ہوتی ہے، بیڈ سورز ہو رہے ہو، کھا نہیں سکتا، باتھ روم نہیں جا سکتا. اس جوانی میں جو کرنا ہے کر لیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم آج آخر میں کریں گے کہ گناہ معاف ہو جائے. ہم عبادتیں آخری عمر میں کریں گے، پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا. ہم تو اس وقت زمین پہ سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوں گے. تو اس وقت جب سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہ ابھی کر لیں. اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، غلام ہیں، کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں. کیا پھر وہ اللہ کی نعمت کے منکر؟ یعنی اگر ایک مالک اپنے غلام سے شیئر نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے شیئرنگ میں پارٹنر یہ لوگ کیسے بنا دیتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی، اسی نے تمہارے لیے بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. یا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. یعنی نسل کس سے چلی؟ بیویوں سے چلی. وہی بیویاں جو کبھی بیٹیاں ہوتی ہیں. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. اگر زحمت ہوتی تو آدم علیہ السلام کے لیے کوئی عورت ہی کیوں آتی، حوا ہی کیوں آتی؟ اللہ ان کا کوئی دوست بھیج دیتا، کوئی مرد ہی ہوتا جنت میں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ نے مثال بیان کی غلام ملوک کی جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا. دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص آزاد ہے، خرچ کرنا ہے جب دل چاہے کرے، اور ایک شخص بندھا ہوا ہے پابندیوں میں، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام ہم اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ واضح حقیقت نہیں جانتے. اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی. ان میں سے ایک گونگا ہے، بہرا ہے، وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے. جہاں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا.
کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر؟ کیسے اللہ تعالیٰ بیان کرنا ہے نا مثالیں. اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں کا زمین کا، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ہماری موت آتی ہے، ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے. اس نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے تاکہ تم شکر کرو. کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر ہیں، یعنی آسمان کی فضا میں کس نے انہیں تھاما ہوا ہے؟ اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ان پرندوں کو دیکھ کے رائٹ برادران کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا کہ انسان کیوں نہیں اڑ سکتا، اور پھر ایروپلین بنا تھا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکون بنائے، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر، ایسے ٹینٹ بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن. یعنی ایک ہمارے نارمل گھر ہیں، ایک ہمارے ٹریولنگ کے کیمپس ہوتے ہیں نا، جب ہم کیمپنگ پہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ کیمپ ٹینٹس کے ہم بناتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائی. ہم کہتے ہیں یہ صوفہ، یہ فرنیچر، یہ چیزیں، یہ بیگز، یہ تو ہم نے بنائے. کس سے بنائے؟ لیدر سے بنائے. لیدر کہاں سے آئے؟ سب کچھ اصل سورس اللہ ہے. اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے غار بنائے، تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، ذرا بختر کرتے جو تمہیں لڑائی جنگ سے بچاتے ہیں. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم متی بن جاؤ. یہ ہیں اللہ کی نعمتیں. انسان کہتا ہے یہ تو میں نے بنایا. آج ہم ڈریسز بنا رہے ہیں نا ایسے ڈاکٹرز کے لیے جو کہ وائرس پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ اسپیشل ڈریس پہنتے ہیں. اب انسان کہے کہ دیکھو ہم نے ایسا ڈریس بنایا ہے جو وائرس سے بچا لیتا، لیکن اس کا جو مٹیریل ہے وہ کہاں سے آیا؟ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف تبلیغ ہے. وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکر ہیں، اکثر ناشکر ہیں. رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اذن نہیں ملے گا اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی. ساری ڈھیل دنیا کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں. اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہماری شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے. تب وہ شریک ان کی بات ان کے منہ پہ دے ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو. اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے. اس لیے قیامت کا دن آئے گا کہ حق اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب. جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں زیادہ عذاب دیں گے، عذاب پر عذاب، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے. اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. یعنی یہود کی امت آئے گی اس میں ان کے انبیاء آئیں گے، نصارہ کی امت آئے گی اس میں ان کے انبیاء آئیں گے، ہماری امت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے. اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. یعنی قیامت کا دن ایک عدالت ہوگی، کورٹ ہوگی، کیسز آئیں گے، فائلیں کھلیں گی، ساری چیزیں دکھا دی جائیں گی، گواہ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر انبیاء کی امتیں سامنے لا لا کے ان سے گواہی انبیاء سے دلوائی جائے گی، یا تو ان کے حق میں یا ان کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے حق میں گواہی دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی بات پہ تو وہ روتے تھے. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت دانوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بس یہ سارے کام چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ نبی تمہاری سفارش کریں گے، نبی تمہارے لیے اللہ سے لڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سفارش نہیں سنے گا. اللہ کی مرضی ہوگی جس کی سنے جس کی نہ سنے. اللہ کہے گا یہ لوگ ہیں ان کی سفارش تم کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے نہیں ہو جائے گی سفارش. اللہ کہے گا یہ لوگ ہیں، یہ گروپ ہے، اے نبی ان میں سے تم سفارش کر سکتے ہو. تو یعنی ایک آلریڈی سلیکٹڈ گروپ ہوگا
جو جائے گا جس کی سفارش کی جائے گی، پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ میں سفارش کو قبول کروں کہ نہ کروں۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں کوئی عورت تھی، سارا دن وہ وول ہوتی ہے نا، اس سے وہ بنتی تھی اور بعد میں شام کو سب توڑ دیتی تھی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی کرتے ہو، تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال میں بڑھ جائے، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے پروفٹ گین کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے۔ دیکھیں، عہد و پیمان کی باتیں بزنس ٹریڈ میں ضرور آتی ہیں، کیونکہ ہم اکثر جب سودا کرتے ہیں تبھی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، یا تو اللہ دنیا میں آزمانے کے لیے دے رہا ہوتا ہے یا پھر گناہ بڑھانے کے لیے۔ اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے گمراہ کرنا چاہے کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ، اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آج کتنے لوگ ہیں نا، صرف بزنس کی بات نہیں ہے، کسی کو بلایا جائے گواہی کے لیے، رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیں، اکثر لوگ جا کے جھوٹی قسم کھا کے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھے تمہیں بچانا تھا تو مجھے جھوٹی قسم کھانی پڑی۔ جس کا نقصان ہوا وہ آپ کو دل سے بد دعا دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور ہم اکثر عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد اگر ہل جائے، ڈگمگا جائے، اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو، یعنی ایسی جھوٹی قسمیں کھانے پہ پھر دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں مت بیچو، بے شک جو اللہ کے اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر ثواب اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جیسا ہمارا عمل ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے حساب سے ہی اجر ملے گا، لیکن نیک عمل کا معاملہ اس سے بڑھ کے ہے۔ جنت عمل پہ نہیں ملے گی، نیک عمل پہ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو صبر کریں گے ان کو میں ان کا جو اجر ہے وہ اس سے بھی بہتر دوں گا جو کہ ایکچوئل میں ڈیو تھا اس عمل پہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے پناہ مانگ لیں قرآن پڑھنے سے پہلے، یہ ہے اس کی دلیل۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ طاؤس کو نا اپنا ایک شیلڈ بنا لے پروٹیکشن کے لیے، تاکہ شیطان آپ کے پاس ہی نہ آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم سے قرآن سے پہلے بھی پڑھیں، اور اکثر طاؤس سے پناہ مانگا کریں شیطان سے۔ بس اس کا زور تو ان پہ چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، اور ان پہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم اسے دوست بناتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمارے اوپر اسی کا زور چلے گا۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کے دوسری آیت لائیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ تو کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھڑ لانے والا ہے، یعنی تو نے فیبریکیٹ کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اب ایک الزام انہوں نے یہ لگایا تھا کہ کوئی ایک رومن غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تھے اور وہ ان کو سکھاتا ہے اور یہ وہاں سے لکھوا لکھوا کے لاتے ہیں۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ شخص تو نان عرب ہے، وہ ایک عرب کو کیسے لکھوا سکتا ہے؟ جبکہ یہ قرآن فصیح عربی میں داخل ہوا ہے، یہ تو فصحا ہے نا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔
یعنی جو خوشی سے اپنا سینہ کفر کے لیے کھولے گا اس کے لیے عذاب ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشنز آتی ہیں، جیسے عمار بن یاسر کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے باپ یاسر کو ابو جہل نے مار دیا، ان کی ماں سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کیا، پہلی شہید خاتون اسلام کی، اور عمار کو بھی مارنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈر کے اور وہی بول دیا جو کافر کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے پوچھا تمہارے دل کی حالت اس وقت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا دل میں بے شک ایمان پہ قائم تھا۔ اسی لیے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گن رکھ کے جبرن کہے اور وہ کہہ دے جبکہ اس کا دل اطمینان پہ مطمئن ہے، تو پھر وہ کافر نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل، کان، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن سے آباد تھی، یعنی سیکیور تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے آتا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا، خوف کا لباس پہنایا۔ اب یہ دیکھ لیں قوموں پر یہ جو عذاب آتے ہیں، لباس الجو و لباس الخوف۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ ٹیرر۔ بھوک کیا ہوتی ہے؟ قحط، مہنگائی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ نہ نظر آنے والے عذاب ہیں، اور یہ کب آتے ہیں؟ جب قومیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ باغی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ غفور الرحیم۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ کس طرح صاف صاف اللہ نے کہا ہے، حلال حرام کے فیصلے مت لو اپنے ہاتھوں میں تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں فائدہ ان کے لیے بھی ہے، لیکن تھوڑا سا، تھوڑا سا مطلب دنیا کا۔ اب ہمارے نزدیک اس کا مطلب ہوگا بہت تھوڑا سا، ہو سکتا ہے اس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، لیکن اللہ کے لیے وہ خزانے بھی تھوڑے سے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے ہیں، دنیا میں ختم ہو جانی ہے ہر چیز، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے کام کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم۔ بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھا، ابراہیم کو یہاں پوری ایک امت کے قائم مقام قرار دیا کیونکہ وہ امام تھے، اللہ کا فرما بردار تھا، اس کی طرف یکسو تھا، ون ڈائریکشن تھی اس کی، کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، کبھی اس نے کوئی شرک نہیں کیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ان الفاظ میں آتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ فوکسڈ انسان تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنے والا تھا، اس لیے یہاں ان کا ذکر آیا۔ شاکرن، اللہ نے اسے چن لیا، اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ ہمیں بھی چن لے گا۔ ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پہ ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یعنی یہود بنی اسرائیل نے ہفتے کا دن اپنے لیے خود سے سیکرڈ ڈے بنایا تھا، حالانکہ ان کے لیے بھی فرائیڈے تھا، مگر انہوں نے خود اختلاف کر کے اس کو بنایا تھا۔ اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے نبی، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیں، آسان طریقے سے بحث کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ بحث، مباحثہ کیا جا سکتا ہے، ڈائلاگ، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ آسان طریقے سے۔
بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو، اب یہاں اسلام کا اصول ہے۔ کرسچن کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تم اپنا دوسرا گال آگے کھڑے۔ اسلام کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا، اب تو میں اسے ایک کی دو سناؤں، یہ نہیں ہے جائز۔ ایک ہی سنا سکتے ہیں، اور نہ سنائیں اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ اور اے نبی آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں، اور نہ آپ اس پہ تنگی میں مبتلا ہوں جو مکر اور سازشیں وہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کل سے ہم سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع کریں گے، اور سورہ کہف بھی انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو، روزوں کو، اس پڑھنے کو، پڑھانے کو، اس پہ عمل کرنے کو، سب کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔